बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको कुरान के तज्ज़ियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपको याद होगा कि हमारा जो पिछला सेशन था वो नामुकम्मल रहा। उसमें एक पहलू हमने डिस्कस कर लिया था और वो ये था कि जो सूरह बकरा की 228 से लेकर 230 आयतें हैं, इसमें जो तलाक के कवानीन बयान हुए हैं और तलाक से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ पहलू हमारी रहनुमाई के लिए बयान हुए हैं, उसमें जो तफसीर व रवाया के जो स्कूल ऑफ थॉट के जो स्कॉलर्स हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। आपको याद होगा कि उनकी जो अगर उनकी बात की हमको समराइज करें तो वो ये फरमाते हैं स्कॉलर्स, और जाहिर है कि हमने इस मौके पे मुफ्ती शफी साहब को उनका नुमाइंदा समझ के उनकी बात को समझी है, उन्हीं की तफसीर को भी आपने देखा था। वो ये फरमाते हैं कि तलाक देने का जो सही तरीका है, जिसको अहसन तरीका कहा जाता है, वो ये है कि एक दफ़ा तलाक दी जाए और तलाक की मुद्दत जब ख़त्म हो जाएगी तो बीवी और शौहर जो हैं वो जुदा हो जाएंगे। इस मुद्दत को आप इद्दत भी कहते हैं, और इसके बाद अगर वो चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी उन्होंने ये कहा कि चूंकि कुरान मजीद में अल्फाज आए हैं अत-तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है, तो ये फरमाया उन्होंने कि 2 मरतबा भी दी जा सकती है अगरचे ये नापसंदीदा है, और इसको वो बहरहाल तलाक अहसन के बजाय तलाक हसन करार देते हैं। और हसन की करार देने की वजह भी यही है कि कुरान ने इसको अलाउ किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका मतलब असल में ये नहीं है कि आप इकट्ठी 2 तलाक़ें दे दें, बल्कि हर तोहर में आप 1 तलाक दें। यानी तोहर का मतलब ये है वो जो एक खातून का हिस्सा ज़िंदगी का या उनके मामूलात का जिसमें वो हैज़ से नहीं होती, मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होती, तो उसमें वो तलाक देंगे। लेकिन तीसरी तलाक के बारे में उन्होंने कहा कि तलाक बिदअत है और ये हर लिहाज से गलत है। लेकिन जो फिर अगली बात वो फरमाते हैं वो ये है कि अगरचे ये है तो गलत, लेकिन अगर इसकी नौबत आए कि कोई आदमी दे बैठे तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि आपने 3 तलाकें दी आपने गलत तरीके से, बजाय इसके कि आप 3 अलग तोहरों में देते, या 2 तलाकें दी और आप 2 अलग तोहर में देते, आपने बैक वक्त 3 दे दी। तो इसकी मिसाल भी मुफ्ती साहब ने आपको याद होगा ये फरमाई थी कि देखें जैसे कत्ल है, नाहक कत्ल भी किया जाता है जब, तो कत्ल तो हो गया, अब कत्ल के वाक़े को तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये इर्रिवर्सिबल है। तो चूंकि ये इर्रिवर्सिबल है, लिहाजा बिल्कुल इसी उसूल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाकों को रिवर्स नहीं किया, तो तलाकें इर्रिवर्सिबल नहीं हैं। फिर इस सिलसिले में उन्होंने कुरान से कोई दलील तो नहीं दी, लेकिन 3 रवायतें बयान की हैं। आपको याद होगा एक रवायत वो थी कि जिसमें ये फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब किसी ने इस तरह से तलाकें दे बैठे तो आपने कहा कि अयुलअबु बिकिताबिल्लाहि व अना बैना अज़हुरिकुम, इसका मतलब यह है कि क्या अल्लाह ताला की किताब से खेला जा रहा है, यानी मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी ये तो एक बिल्कुल गलत तरीका है तलाक देने का, और मैं अभी आपके लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ और तब भी ये सूरत हाल है, तो आखिर ये इसकी क्या वो हिकमत है। तो खैर इसके बारे में मुफ्ती साहब ये फरमाते हैं कि अगरचे ये रवायत में तो ये बयान नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकों को रिवर्स किया, लेकिन करीने क़यास यही है, क्योंकि रवायत में अगर रिवर्स ना किया होता तो रवायत इसकी सराहत कर देती। इसका मतलब ये है कि आपने वो 3 तलाकें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। फिर एक और रवायत ख्वातीन हज़रात आपको याद होगा उन्होंने जो बयान की थी वो रवायत है जिसको आप ये कह सकते हैं लियान के सिलसिले में बयान की गई थी। लियान आपको पता है मियाँ और बीवी के दरमियान जब कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए एडल्ट्री का, तो फिर अगर कोई और गवाह ना हो तो फिर कस्मों से फैसला किया जाता है। यानी मर्द जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाला वो कस्में खाता है, उसके जवाब में खातून भी अगर कस्में खा ले तो फिर ये मामला इस जगह पहुंच जाता है कि वो फैसल नहीं होता, लेकिन मियाँ और बीवी के में तफरीक करा दी जाती है। तफरीक का मतलब क्या है, उनको अलहदगी करार दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। तो इसको उन्होंने बुनियाद बना के ये बताया कि देखिए ये भी एक ऐसी वाज़ेह बिल्कुल चीज़ है कि कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इससे कोई मुख्तलिफ रवैया इख्तियार नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए एक और रवायत हमें मिलती है जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से है। जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत है वो ये कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाकों को एक शुमार किया जाता था, बल्कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी एक शुमार किया जाता था। यहाँ तक कि हज़रत उमर के अपने ज़माने के जो पहले 2 साल हैं उसमें भी एक शुमार किया जाता था, और बाद में हज़रत उमर ने ही कहा कि अब अगर कोई तलाक देगा तो मैं 3 देगा तो मैं इसको एक शुमार नहीं करूंगा, वो तो नाफिज मैं कर दूंगा, 3 की 3 नाफिज कर दूंगा। अब ये एक तजाद था जो पैदा हो गया। इन 3 रवायतें ये कह रही हैं कि आपने उन तलाकों को तीनों के तीनों को बैक वक्त नाफिज कर दिया। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास का असर ये बता रहा है कि हजरत उमर ने
یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. تو اس کے بارے میں پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے یہ تو ایک تضاد ہے، اور اس کو رفع کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے جو امام نووی نے اپنے ہاں مسلم کے شارح ہیں بڑے مشہور، انہوں نے اپنے ہاں اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ وہ طریقہ ہے جس میں ایک آدمی ایک ہی نشست میں طلاق کے 3 الفاظ الگ الگ بول دے، یعنی طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. تو اس پر پھر چونکہ یہ جب وہ ایسے بولے گا تو اس پہ پھر نیت پہ انحصار کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو آدمی طلاق کو اس طرح سے 3 مرتبہ ایک ہی نشست میں کہہ دیتا ہے تو وہ اس پہ محمول کیا جائے گا کہ اس نے سٹریس کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے غصے میں آ کے اس طرح سے دی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ بھائی تم نے ایک دینے کا فیصلہ کیا تھا یا 3 دے دی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نافذ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک خاص کیس تھا کہ جس میں انہوں نے نیت کے بارے میں پوچھا، اور نیت کے بارے میں جب کسی نے یہ کہا جی کہ میں تو ایک ہی دفعہ دینا چاہتا تھا، تو وہ یہ جو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا، تو وہ اس خاص اسپیسیفک روایت کیس کے بارے میں ہے کہ جب کوئی آدمی طلاق کے 3 الفاظ اس طرح سے بول دیتا ہے، اور وہ بولنے کی جو وجہ ہے چونکہ وہ سٹریس ہو سکتا ہے، سٹریس سے مراد یعنی ایمفسس ہو سکتا ہے، لہٰذا اس ایمفسس کو پوچھنے کے لیے کہ آپ نے یہ جو غصے میں ایمفسائز کر دیا تو کیا یہ وجہ ہے اس کی، تو اس کے جواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت پوچھی اور نیت کے حوالے سے پھر فیصلہ کیا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے رکان ابن عبد یزید کی ایک اور روایت ہے جو اس سے بالکل اس کے مطابق کھڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکان ابن عبد یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں 3 طلاقیں وہ دے بیٹھے اپنی بیوی کو، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے 3 دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس نے کہا جی نہیں میرے تو ارادہ نہیں تھا، میں منہ سے نکل گیا، میں تو 1 دینا چاہتا تھا. تو آپ نے پھر اس سے حلف لیا، اس نیت کے پوچھنے کے بعد، اور 1 طلاق ہی کو نافذ کر دیا، جس سے پھر مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ اب سارا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. جن دفعہ 3 طلاقوں کو 3 نافذ کیا گیا وہ تھیں کہ جس میں کوئی غصے کا یا سٹریس دینے کا ایمفسائز کرنے کا معاملہ نہیں تھا، اور الگ الگ طریقے پہ وہ طلاقیں دی گئی ہیں الگ الگ طہروں میں، ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نافذ کیا. لیکن ایک وہ طلاق کی قسم تھی جس میں 3 کو ایک شمار کیا گیا، جہاں اصل میں جو سچویشن تھی وہ اس سے بہت زیادہ مختلف تھی، اور ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دے بیٹھا تھا. اور پھر رکانہ ابن عبد یزید کا جو یہ مقدمہ ہے یہ بھی اس کو ری انفورس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت پوچھی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے لحاظ سے قرآن مجید کو بھی سالو کر لیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھیے اگرچہ یہ 3 طلاقیں دینا قرآن کے خلاف ہے، لیکن خلاف ہونے کو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پوری بات کا خلاصہ ہے، اور اس بات کے خلاصے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی شخص اب آج کے دن یا آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں جب یہ فقہا نے اس کو ایک لحاظ سے قانون بنایا تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی یہ تھی کہ پھر اب کوئی شخص اگر 3 اکٹھی طلاقیں دے دے گا تو وہ ہر لحاظ سے نافذ ہو جائیں گی. چنانچہ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے جو تفسیر روایات کے اسکالرز ہیں، جب بھی ان کو یہ معاملہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو وہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں. اور یہ خاص طور سے احناف کا چونکہ موقف ہے، اس میں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ایک اور موقف اختیار کرتے ہیں، لیکن احناف اور جو دوسرے فقہا ہیں ان کے ہاں طلاق ثلاثہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی نشست میں دے دی جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اکٹھی 3 دے دی جائیں تو ان کو نافذ کر دیا جاتا ہے. اور اس پہ جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں ان کا اجماع ہے، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ سارے یہ کرتے ہیں. پہلی مرتبہ اس سے اختلاف کیا امام ابن تیمیہ نے، کہا جاتا ہے، اور وہ بھی 4 صدیوں کے بعد جا کے، اور اس مسلک کو پھر انہوں نے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ ایسے انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. اور اس وقت جو اہل حدیث مکتبہ فکر کا جو نقطہ نظر ہے وہ امام ابن تیمیہ کی انڈرسٹینڈنگ پر بیسڈ ہے زیادہ تر، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا. یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے 3 نافذ کیا. یہ ایک الگ بحث ہے، وہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے آپس کی ایک بحث ہے، لیکن جو زیادہ بڑا ان کے ہاں گروہ ہے وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کر دیتا ہے. اور غصے میں دی ہوئی طلاق ہو یا جس طرح سے بھی چاہے مرضی دی ہوئی طلاق ہو، وہ اس میں نیت کا اعتبار نہیں کرتے، اور چنانچہ اگر آپ 3 طلاقیں دے بیٹھیں تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جاتی ہے. اور پھر مزید خواتین حضرات یہ بھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو قوانین بنے ہوئے ہیں زیادہ تر ممالک میں وہ بھی اسی قسم کے ہیں، کیونکہ انہی چاروں فقہا کی انڈرسٹینڈنگ پہ بنے ہوئے ہیں، علاوہ اس کے کہ جو ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں.
وہ وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو کورٹس ہیں یا آپ کے جو مفتی صاحبان ہیں وہ بھی اصل میں طلاق کے جس طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں، جیسے آپ کو میں اگر مثال دوں پاکستان کی مثال، تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ کورٹس کے پاس یہ آپشن ہی ان کو نہیں دی گئی کہ ایک دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے. ان کے ہاں 3 طلاقیں ہی کا کانسیپٹ ہے. وہ 3 طلاقیں جیسے کہ ابھی میں نے دیکھا نا، آپ کو بتایا کہ 3 توہروں میں دی جائیں گی، تو وہ 3 توہروں ہی میں دی جاتی ہیں. 3 دفعہ نوٹسز آتے ہیں یونین کاؤنسل کی طرف سے، وہ ریسیو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ طلاق فائنل ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ طلاق مکمل ہو جاتی ہے. اب ونس دیٹ ہیپنز، اب رجوع کا کوئی چانس نہیں ہے. اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں. البتہ ہاں وہ ضرور ہے کہ ایک ایکسیپشن کو کریٹ کرتے ہیں، اگر 3 طلاقوں کے بعد اگر حلالہ کیا جائے، لیکن وہ بھی اس وقت صورت میں جب ایک وقت پہ 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، تو وہ ہم اس کو الگ سے ابھی آج اسٹڈی کرتے ہیں. وہ چیزیں ابھی آگے زیر بحث آئیں گی، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری بات کا خلاصہ ہے. آئیے اب ہم آج کے اس نشست میں یہ دیکھیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کی اس سلسلے میں کیا اپروچ رہی ہے، کیونکہ ان کی اپروچ اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے آتی ہے اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی ان آیات کے حوالے سے وہ کافی مختلف ہے، اور اس کے نتیجے میں جس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہی ہے جس کو مفتی شفیع صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا. وہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دی جائے گی، اور ایک ہی طلاق سے جو بیوی ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی. اگر آپ 3 طلاقیں دیں گے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے، تو وہ عدت تو پھر گزرے گی نہیں اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک آدمی 3 اکٹھی طلاقیں دے بیٹھے گا تو پھر لازماً اس کی نیت کا اعتبار ہر حال میں کیا جائے گا، اور اس میں اس کی نیت بھی پوچھی جائے گی. اور اگر یہ نیت سے واضح ہو گیا کہ وہ غصے میں آ کے اس نے دی تھی، تو قرآن مجید کی اپنی تصریحات سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی اگر وہ حلفاً کہہ دیتا ہے کہ جی میرے علم میں نہیں تھا مثال کے طور پہ، یا مجھے بتایا یہی گیا تھا کہ 3 دفعہ طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہیں، یا میں نے غصے میں آ کے 1 2 3 4 بلکہ کئی 100 طلاقیں دے دیں، تو پھر اس میں جو حلف لینے والا ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو جج ہے یا جو مفتی ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے یا سرے سے کوئی طلاق واقع ہی نہیں ہوئی، اگر اس کا سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا طلاق دینے کا. طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ نیت اور ارادے پر سے دی جاتی ہے. تو آئیے ہم یہ موقف اور تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے اپنے الفاظ میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں جی، جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو ہمارے اسکالرز کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ کس طرح سے اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس بہت آل امپورٹنٹ حکم کو ایک اور طرح سے ویو کرتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تعداد ظاہر ہے انہی لوگوں کی ہے کہ جو قرآن مجید میں فراہی اپروچ کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو میں وہ حصہ ہے کہ جو آپ نے پچھلی مرتبہ خواتین حضرات دیکھ لیا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں یہاں پہ استاد جاوید احمد غامدی کی جو تفسیر ہے البیان، اس سے اقتباس جو ہے ان آیتوں کا وہ لے رہا ہوں، اور ذرا پہلے میں شروع کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے آیات جو پڑھی تھی وہ 2228 سے لے کے 230 تھیں، لیکن چونکہ یہ متصل ہیں پچھلے والے معاملے سے ان کا ترجمہ، لہٰذا میں استاد جاوید احمد غامدی کا ترجمہ آیت 226 سے شروع کر رہا ہوں، تاکہ ان کی جو بات ہے چونکہ پیچھے سے متعلق بھی ہے تو وہ آپ کے سامنے پوری واضح ہو جائے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور اگر طلاق کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اس لیے کہ اللہ سمیع العلیم ہے. پہلے یہاں تک تھوڑی سی اس کی وضاحت میرے خیال ہے ہمیں رک کے سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ طلاق کی جو آیات ہیں اس کی ایک تمہید ہے. اور یہ خواتین حضرات آپ کو معلوم ہوگا کہ ایلا کا ایک رسم تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک معاملہ تھا جو عربوں میں ہوتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے
انٹیمیٹ تعلق نہ قائم کرنے کی قسم کھا بیٹھتا تھا. وہ کہتا تھا جی کہ میں نے اپنی بیوی سے قسم کھا لی ہے کہ اب میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں قائم کرنا. اور آبویسلی یہ ایک طرح کی زیادتی ہوتی تھی شوہر کی طرف سے, اور اس کی وہ اس ایک لحاظ سے اپنی بیوی کو تو تنگ کرنے کے جب اتر آتے تھے تو مرد حضرات یہ کرتے تھے کہ طلاق تو نہیں دیتے تھے, لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے تعلق نہیں قائم کرنا. ظاہر ہے ان کی اور بیویاں ہوتی تھیں, ان سے وہ تعلق قائم کر لیتے تھے, لیکن کسی ایک سے وہ تعلق نہیں قائم کرتے تھے, کسی پنشمنٹ کی وجہ سے یا کسی اور اس طرح کی وجہ سے. قرآن مجید نے اس چیز کو بہت ہی برا جانا اور یہ کہا کہ آپ بیویوں کو معلق نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں, بیوی کے بارے میں یہ قسم کھا لی ہے کہ آپ اس سے تعلق نہیں قائم کریں گے, تو آپ کو بس 4 مہینے کی مہلت ہے. یعنی آپ 4 مہینے اپنے آپ کو دیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے رجوع کرنا ہے, فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. لیکن اگر وہ 4 مہینے گزر جائیں اور آپ بیوی سے ابھی بھی اس پہ مصر ہیں کہ آپ نے تعلق نہیں قائم کرنا, تو پھر اس کو آپ طلاق دیں. اور پھر اس کے الفاظ استعمال کیے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس دوسری صورت کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں اس سے آپ ڈرتے ہوئے یہ کام کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سمیع علیم ہے. یہ خواتین حضرات ایک امپورٹنٹ بات ہے, اور اس لیے ہے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات اگر اپنی خواتین کو اس طرح سے تنگ کرنے پہ آ جائیں کہ ان سے وہ زن و شوق کا تعلق یا انٹیمیٹ تعلق نہیں قائم کرتے. وہ ظاہر عربوں کے یہاں یہ پاسبل تھا, ایک ملٹیپل وائز ہوتی تھی, وہ کسی ایک بیوی کو سزا دینے کے لیے یا تنبیہ کرنے کے لیے وہ یہ کر بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت برا جانا اور یہ کہا کہ یہ ایک بیوی کا حق ہے زن و شوق کا تعلق. اگر آپ نے اس کو نہیں قائم کرنا تو آپ بیوی کو الگ کر دیجئے, اگر آپ نے قائم کرنا ہے تبھی آپ اپنی بیوی کو یہ رکھ سکتے ہیں. ایلا کو قرآن مجید نے بالکل غلط قرار دیا اور اس کی اس طرح سے اصلاح کی. یہ ہے وہ پس منظر خواتین حضرات جس سے اب طلاق کے جو احکام ہیں وہ پھوٹتے ہیں, اور استاذ نے پھر اس کو بیان کیا ہے اپنے ترجمے میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے الطلاق یعنی جو آگے جو الفاظ ہیں 228 آیت کے وہ ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یعنی اب یہ اس کو ریلیٹ کیا ہے پیچھے آپ کو یاد ہونا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد یا تو آپ رجوع کریں گے اور یا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا طلاق دینے کا تو پھر آپ طلاق دیں گے. اور اگر یہ طلاق دینے کی صورت پیدا ہو جائے, اب دیکھیے یہاں سے وہ اس بات کو وہ آگے لیتے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے بریکٹس میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہاں مطلقات کا جو ورڈ ہے یہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے, اٹ از ناٹ اسٹارٹنگ آف اے نیو سینٹینس, یہ پیچھے ہی سے متعلق ہے ان عزم الطلاق سے. یعنی عزم الطلاق کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں. یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اب آپ نے بیوی کو رخصتی کرنا ہے تو پھر کیا ہے, تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کروائیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ they should wait themselves, they should have, یعنی اپنے آپ کو وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم 3 حیض تک انتظار کریں گی. اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور پھر یہ کہا کہ جب وہ 3 حیض کا انتظار کرائیں اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. یہ ایک ممکن ہوتا تھا شروع میں, ظاہر ہے کہ خاتون کے لیے کہ جب ابھی حمل نمایاں نہیں ہوتا تو she could hide her pregnancy. تو یہ کہا گیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ بتائیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بچے کا جو حسب نسب ہے وہ اس کا کیا تعلق ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کوتاہی کو بھی کو پورا کیا جائے, اور خدا خوفی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر they should not hide their pregnancy. اچھا, پھر یہ کہا کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. یعنی یہ جو ٹائم ہے عدت کا ٹائم, یہ ثلاثۃ قروء ہے نا, یہ 3 جو حیض کی مدت ہے, اس کو اصطلاح میں عدت بھی کہتے ہیں. خواتین حضرات میں یہ بات آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتا چکا ہوں کہ جو طلاق کے بارے میں اصل ڈائریکٹیوز ہیں قرآن مجید میں, اگر ہم طلاق کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ سورہ طلاق جو قرآن مجید کی 65 سورہ ہے اس میں بیان ہوئے ہوئے, اور وہاں قرآن جی کہتا ہے کہ آپ کو طلقوہن لعدتہن, یعنی عدت کی رعایت سے آپ طلاق دینی ہے, عدت کی رعایت کرتے ہوئے. تو اگر ہم طلاق کے جو اصل احکام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ طلاق سے ہم ظاہر لیں گے, کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت طلاق تو نہیں ہے,
ہمارا موضوع تو قرآن مجید کی آیات کا کچھ تقابلی مطالعہ ہے. اگر آپ طلاق کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں، باقی احکام کے اندر بھی مثال کے طور پہ اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ اگر ایک خاتون پریگننٹ ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عدت کتنی ہوگی، یا وہ خواتین جو میرجبل ایج سے گزر گئی ہیں ان کی عدت کیا ہوگی. تو یہ سب چیزیں پھر سورہ طلاق میں زیر بحث آئی ہیں، اور استاذ نے یہ کیا ہے کہ اسی سورہ کو بنیاد بنا کے اپنی جو کتاب میزان ہے، جب انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے تو اصل میں سورہ طلاق ہی کو بنیاد بنایا ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ان کے ذیل میں آئی ہیں. ان کے کام کا آپ نے جن نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے کام کو جب بھی مرتب کرتے ہیں، یعنی جب دین کی کسی بحث کو مرتب کرتے ہیں تو ہمیشہ قرآن کی آیت سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو جب انہوں نے طلاق کے موضوع کو اپنی کتاب میں میزان میں شروع کیا، اور یہ آپ کو معلوم ہے قانون معاشرت میں وہ زیر بحث لے کے آئے ہیں، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اس موضوع کی بنیادی آیت کو سر عنوان بناتے ہیں، یعنی جو بیسک ورس ہے یہ میکس اٹ دا ہیڈنگ، the title of that chapter, that subsection. تو وہاں انہوں نے سورہ طلاق کی وہ حصے کو پورے کو لیا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو یہ آیتیں ہیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ اگر آپ نے کمپریہنسولی صرف طلاق ہی کے موضوع کا مطالعہ کرنا ہے تو دس از ہاؤ آپ فرائی اسکالرس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہزارہ ہمارا اس وقت موضوع ذرا تھوڑا سا فرق ہے، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ قرآن مجید نے یہ حصہ بیان کیا ہے اس کو مختلف جو دھارے ہیں، دو مین دھارے ہیں، انہوں نے کیسے سمجھا ہے. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو طلاق کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جب آپ نے طلاق دے دی تو فرمایا قرآن مجید نے کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ إِصْلَاحًا، یعنی اگر وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہ معاملات کو ٹھیک کر لیں، اگر جو شوہر ہیں they want to reconcile، اور یہ اس کے نتیجے میں عدت کی مدت کے اندر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے جو فیصلہ کیا تھا طلاق کا اس کو وہ لوٹا لیں گے، تو پھر they have this right, they have been given this right to take back the wife. یہ اور بات ہے کہ if the wife still wants to be separated تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق طلب کر سکتی ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے. لیکن اس معاملے میں رجوع کرنے میں جو شوہر ہے he has more rights. اگر وہ کہے گا کہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں تو اس کو پھر لوٹنا ہوگا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا تو اس پروسیجر کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس ایک آزادی اپنی ہے کہ وہ طلاق ڈیمانڈ کر لے. لیکن جب تک کہ شوہر نے طلاق دی ہوئی ہے as far as that is going on، تو یہ پروسیجر اصل میں ہم اس کا اس وقت آؤٹ لائن کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس کی تفسیر انہوں نے فرمائی کہ حق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. اب دیکھیے اس کا جو اگلا حصہ ہے، چونکہ ابھی بات چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس لیے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ انفرنس ہے جو استاذ نے اپنے ہاں بیان کی ہے، تو میزان میں بھی، ان کی کتاب میں بھی، اور البیان میں بھی، اور اس کو انہوں نے متعدد مرتبہ اپنے لیکچرز میں بھی واضح کیا ہے. یہ دیکھیے یہ ایک بڑی کی آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس طرح سے ایک خاتون پر رائٹس ہیں اسی طرح سے آبلیگیشنز ہیں، یعنی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز جو ہیں وہ دونوں کی دونوں دے گو along ٹوگیدر. یعنی جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح سے ان پر شوہر ان کے اپنے رائٹس ہیں، ویسے ان کے اوپر شوہروں کے رائٹس ہیں. لیکن یہ جو کہا گیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی یہ استدراک ہے، رک کے کہا گیا کہ دونوں کے رائٹس ایک دوسرے پر ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے بطور، یعنی آپ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اپنی خواتین پر، کیونکہ وہ ان کے وہ شوہر ہیں. تو للرجال علیہن درجہ، للرجال کا جو ورڈ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی فضیلت حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہروں کو ایک درجے میں زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور یہ کس مفہوم میں فضیلت حاصل ہے کہ بیکاز دے آر the husbands, so as a husband they are regarded to be the head of the family. تو head of the family کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس ناٹ کو انٹائی کرے جس کو اس نے ٹائی کیا تھا نا. بیدہ عقدۃ النکاح ایک اور جگہ پہ اسی سورہ بقرہ کے اگلے حصے میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. بیدہ عقدۃ النکاح، تو نکاح کی گرہ اسی نے باندھی ہے اور وہی کھولے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ طلاق وہی دے گا، اور اگر اس کوئی بیوی طلاق چاہے گی تو وہ بھی اپنے شوہر سے کہے گی کہ آپ اس ناٹ کو انٹائی کریں. تو in that case also the husband would be liable to untie the knot. In both cases the proceeding has to be from the husband.
اس چیز کو استاد نے بہت مرتبہ واضح کیا ہے، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی کتاب میں ان کے لیکچرز کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس ترجمے کو نہ کرنے کے نتیجے میں ایک زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ ترجمہ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرد جو ہیں وہ خواتین سے برتر ہیں۔ یہاں اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ آیت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح ہے، یعنی ایز husbands, because they are the head of the family, they have a degree of superiority. This degree of superiority is not because they are men, but because they are husbands. And husbands کی بھی کیوں superiority ہے؟ Because they are regarded to be the financial caretakers of the family. یعنی ان کو بھی اگر یہ کہا گیا ہے کہ ایک برتری حاصل ہے تو وہ فائنینشلی they are caretakers of the family. یہ اب تک استاذ کی جو میں نے آپ کو بات سمجھائی۔ اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں اور جو ایگزیکٹ طلاق کا جو پروسیجر وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ ذرا سمجھ لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو آگے 229 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، ٹھیک ہے، یعنی اس کا وہ ترجمہ یہ کریں گے کہ طلاق مرتان فامساکم بمعروف و تسریح باحسان، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست، یعنی یہ تو پچھلی آیت ہے، یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ ہے جو امپورٹنٹ لنگوسٹک ایک فرق ہے تراجم میں جو اس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ جو طلاق اوپر بیان ہوئی ہے کہ جس میں مرد اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے نا عدت کے دوران، یہ کہا گیا نا کہ بعولتہن احق بردہن، شوہر جو ہیں they can reconcile and they can restore that relationship، یہ کہا گیا نا۔ تو اب استاد یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا جو ورڈ ہے یہ ایسے نہیں آیا کہ الطلاق مرتان ایک نیا سینٹنس شروع ہو رہا ہو، یہ الطلاق پہ الف لام عہد کا ہے، اور یہ وہ طلاق ہے جو پیچھے بیان ہو رہی ہے۔ تو لنگوسٹکلی الف لام کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بالکل ایک نئی آپ جو سمجھ لیں انٹرپریٹیشن کر دیں گے، اور ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ اسی طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ پیچھے سے متعلق نہیں کرتے، بلکہ الطلاق مرتان کو وہ ایک نیا جملہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا نا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو طلاق آپ کو 1 دفعہ دینی ہے، اگر آپ نے 2 دفعہ دینی ہے اس مرتان کے نتیجے میں تو وہ بھی آپ نے الگ الگ طہروں میں دینی ہے، اور اس کو وہ پیچھے سے کوئی کنیکشن نہیں دیتے اس جملے کا، تو یہ آگے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں اس کو ہم کہتے ہیں استیناف، یہ جملہ مستانفہ ہو جاتا ہے، مطلب it's a sentence which starts afresh, it does not relate to the previous part، ٹھیک ہے۔ حامدی صاحب اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ الطلاق مرتان میں جو الف لام ہے اصل میں یہ پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے نا، پیچھے کیا بات بیان ہوئی ہے؟ پیچھے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ دیکھیے ایک خاتون جو ہے جس کو طلاق دے دی گئی ہے کہ تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار کروائے، اور اس دوران میں اگر اس کے پیٹ میں کوئی لائف ہے یعنی کوئی بچے کا معاملہ ہے تو اس کو نہ چھپائے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ اور مزید یہ کہا کہ بعولتہن احق بردہن، اس عدت کی مدت میں، یہ 3 حیض کی مدت ہے، کیونکہ شوہر نے تو آپ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے، لیکن دیکھیے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دل کے اندر تبدیلی بھی آ جاتی ہے انسانوں کے اندر، there is always a chance of turning back۔ تو یہ عدت کی حکمت بھی یہ رکھی گئی جو قرآن نے سورہ طلاق میں الگ سے بیان کی ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں میاں بیوی ساتھ رہیں تو ان کے ہاں ایک مرتبہ پھر ریکنسیلیشن پیدا ہو جائے۔ یہ بات میں تھوڑی سی آپ کو مزید بتا دوں کہ قرآن مجید سورہ طلاق پہ چونکہ طلاق کے جو اصل ڈائریکٹرز ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ میاں اور بیوی جب آپس میں طلاق دے دیں تو یہ ایک ہی گھر میں رہیں، اللہ یعنی سوائے اس کے کہ بیوی کے ایسے کوئی ناشائستہ حرکت ہو جائے، کوئی فحاشی یا فحش حرکت ہو جائے، پھر تو وہ نکل سکتی ہے، ورنہ they should live in the same house، کیونکہ طلاق کی حکمت ہی یہی ہے کہ بعد میں عدت کے طریقے پہ اگر they live together with each other under the same roof there is always a chance کہ جو معاملہ خراب ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ اصلاح کے لیے قرآن نے خاص طور سے کہا ہے کہ نہ وہ خواتین نکلیں اس گھر سے اور نہ ان کو نکالا جائے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ ظاہر ہے ایک ایسی بدکاری کے مرتکب ہو گئی ہوں، تو یہ ایک الگ سے چیز ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ بعولتہن احق بردہن، یہ اس طلاق کے اندر یہ ضروری ہے کہ اگر مرد یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کو لوٹانا ہے، اس کو ٹائم مل گیا، اس نے ری ایویلویٹ کیا اپنے ڈیسیجن کو and he thought that he has taken a wrong decision so he can always take back that decision۔ یہ بات ہے جس کو استاذ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اگر آپ اس کو پیچھے رکھیں گے تو جو اگلا جملہ ہے وہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان، مطلب کیا ہے؟
یہ وہ طلاق جو پیچھے زیر بحث ہے، جس میں ایک رشتہ نکاح میں ایک شوہر بیوی کو لوٹا سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، یہ 2 دفعہ زندگی میں دی جا سکتی ہے جب بھی اس کا موقع ہے. 2 مہلتیں ہیں. آپ دیکھیے ایک ریڈیکل فرق ہے اس انڈرسٹینڈنگ میں، اور جو کنونشنل یا ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے نزدیک الطلاق مرتان سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں بس 2 دفعہ، اور اگر آپ تیسری مرتبہ دیں گے تو پھر اس کے ظاہر احکام بھی وہ بیان کریں گے، لیکن دیٹ از آل دیٹ از. اس سے آگے وہ اس کو لے کے نہیں جاتے کہ یہ طلاق میں رجوع کا جو معاملہ ہے جو پیچھے زیر بحث آیا، اس سے وہ لنک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ ایکچولی پھر ہے کیا، کہ آپ کو اگر 1 دفعہ دینی ہے تو یہاں تو یہ بیان ہوا ہے کہ طلاق مرتان، یہ تو ایکچولی 2 دفعہ دینی ہے. تو یہ ساری جو سوالات پیدا ہوتے ہیں obviously اگر آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ طلاق کا جو ورڈ ہے اس پہ الف لام آیا ہوا ہے، اور یہ الف لام پچھلی بات کو ایکسپلین کر رہا ہے. یعنی یہ طلاق کہ جو جب دی جاتی ہے تو ایک شوہر اپنی بیوی کو عدت کی مدت میں لوٹا سکتا ہے، یہ آپ زندگی میں 2 دفعہ دے سکتے ہیں. یہ آپ زندگی میں 2 دفعہ دے سکتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، تو آپ نے ایک حق اپنا پورا کر لیا طلاق دینے کا. ابھی بھی آپ کے پاس ایک اور موقع ہے. یعنی آپ نے طلاق دی اور سوچ سمجھ کے دی، غصے میں نہیں دی، بلکہ ایک جیسے انسان سوچ سمجھ کے طلاق دیتا ہے، کیلکولیٹڈ انٹینٹ کے ساتھ دیتا ہے، اینڈ دین ہی ریئلائز دیٹ ہی ہیڈ میڈ اے ڈیسیژن، رانگ ڈیسیژن، اینڈ ہی ٹک بیک دی ڈیورس. تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اس کے اندر ایک بات جو اور مضمر ہے وہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی زیر بحث لے کے آئے تھے، اور وہ ظاہر ہے اکثر اوقات اس کو ہم خاص طور سے اس پروسیجر میں بھول جاتے ہیں. وہ یہ کہ طلاق دینے کے موقع پہ اور اگر عدت گزر جائے تو گزرنے کے بعد اس فیصلے کے موقع پہ کہ میں نے بیوی کو رکھنا ہے یا میں نے اس کو چھوڑنا ہے، یہ تینوں مواقع جو ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، آپ کو چاہیے کہ 2 گواہوں کو حاضر رکھیں، کیونکہ یہ زندگی کے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں. یہ آپ کے درمیان اگر ہو رہے ہیں تو someone has to be a witness to them. اگر آپ نے طلاق دی ہے تو طلاق دیتے وقت 2 وٹنسز کو رکھیے. عدت کی مدت جب اب اٹ از گوئنگ آن، اس مدت کے خاتمے پہ now you have to take a decision. Either that decision is to keep that wife with yourself or it is to let her go. In either cases there has to be 2 witnesses present on that occasion جو یہ بتائیں کہ جی یا تو میں طلاق واپس لے رہا ہوں اور یا کہ اب میں بیوی کو رخصت کر رہا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ظاہر ہے کہ ہم نے سبلیمنلی بیان کیا. یہ سورہ طلاق پہ تو بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں جو چونکہ طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ زیر بحث ہے. سو استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ طلاق جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، یہ زندگی میں آپ 2 مرتبہ دے سکتے ہیں، تیسری مرتبہ آپ اب نہیں دے سکتے. یعنی 2 مرتبہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا، بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر گئی، تو پھر تو وہ آپ اور وہ آزاد ہیں. پھر آپ اگر دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. یہ حق دوبارہ آپ کے پاس آ جائیں گے دونوں کے دونوں. یعنی once again you'll have the same right to divorce the wife twice in the rest of your life. But اگر آپ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب آپ نے بیوی کو لوٹانا ہے عدت کی مدت کے اندر، تو اب آپ کا ایک چانس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا الطلاق مرتان میں، وہ پورا ہو گیا. Now you have actually used up your one chance. اگر دوبارہ کبھی ناچاکی ہوتی ہے بیوی کے ساتھ اور پھر آپ طلاق جو ہے سوچے سمجھے طریقے سے دے دیتے ہیں اور پھر عدت میں آپ لوٹا لیتے ہیں، now you have used up your second chance. لیکن فرض کیجئے کہ آپ لوٹاتے نہیں ہیں بلکہ عدت کی مدت گزر جاتی ہے، اب وہ بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں. اب آپ چاہیں تو آپس میں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں کسی وقت موقع پہ، اگر آپ if you think that is mutually agreeable، یا وہ دونوں جو آزاد ہو گئے ہیں وہ الگ الگ شادیاں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک رشتہ نکاح میں یہ دونوں چانسز آپ نے یوز کر لی ہیں بیوی کو عدت کے اندر لوٹانے کے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے 3rd ٹائم یہ کیا ہے تو پھر یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اور یہ کیسے نہیں ہے، ذرا اس کو بھی ہم ان کے اپنے الفاظ سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ پوری بات بالکل واضح ہو جائے. تو یہاں سے میں پڑھ رہا تھا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یعنی یہ طلاق، اب یہ دیکھیں نا، یہ کا جو ورڈ ہے ان کے ہاں، اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا یہ اس کر کے، تو یہ الف لام کو بیان کرتا ہے. یعنی this type of divorce, this divorce which has been spoken to in the past or in the previous verses. تو یہ نہیں کہا گیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اگر آپ مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تمام جو تفسیر روایہ کے لوگ ہیں. لیکن استاد جی کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو جنرک الف لام نہیں ہے، یہ عہد کا الف لام ہے. یہ اس طلاق کو ریفر کر رہا ہے جو جس کا تعلق پیچھے سے پیدا ہو چکا ہوا ہے. چنانچہ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے. اس لیے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو
تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم ان عورتوں کو تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو. یہ صورت البتہ مستثنا ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے. پھر لوگوں اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پہ قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ ابھی ہم یعنی 229 آیت تک جو ہم نے بات سمجھی ہے وہ استاذ کے ترجمے کے لحاظ سے وہ یہ ہوگی کہ آپ یہ جو طلاق ہے یہ آپ 2 مرتبہ دے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے بیوی کو کوئی تحفے تحائف دیے ہیں, you have gifted any amount of money or maybe assets اور جو بھی ہے, اس کو آپ ہرگز واپس نہیں لے سکتے. یہ قرآن مجید نے, یہ ہمارے یہاں عام طور سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پہ خاص طور سے خاتون جب خلا ڈیمانڈ کرتی ہے, ڈیورس ڈیمانڈ کرتی ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس نے جو مہر کی رقم لکھوائی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اتنی ہائے وہ رکھواتی ہے تاکہ اگر اس موقع پہ یہ سیف گارڈ ہونا شروع ہو جائے کہ بھائی چلیں اس ہائے رقم کے نتیجے میں میاں طلاق نہیں دے گا, تو اٹ بیکمز اے بفر فار دیٹ. لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رسم ہے کہ عام طور سے جب طلاق دی جاتی ہے تو ایک جو بھی گفٹس دیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ میں نے آپ کو دیا تھا یا مجھے واپس کریں, تو ایک بہت ساری اس طرح کی ایک نزاع پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن اس کی شدت سے نفی کرتا ہے. قرآن اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ ایٹ آل کاسٹ یو جسٹ کی ناٹ ٹیک بیک اینی گفٹ دیٹ یو ہیو گیون ٹو یور وائف ایکسپٹ, ایک استثناء ہے جو اب قرآن نے یہاں بیان کیا ہے, اور وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حصہ پڑھا, وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہی آپس میں they want to separate, they want to go for a divorce. لیکن میاں صاحب نے بہت سارا معاملہ, بہت سارے ایسٹس جو ہیں وہ بیوی کے نام کر دیے, اور اب اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اگر بیوی کو ڈیورس دے دی تو میں نے جو اس کو دیا ہے جب تک ہم اکٹھے ہیں وہ تو چلے میں بھی یوز کر لوں گا, لیکن ونس آئی ڈیورس ہر وہ تو سارا میرے جو اتنا زیادہ میں نے اس کے نام چیزیں کی تھی وہ لے کے چلی جائے گی. تو اب یہ کہا گیا کہ دیکھیے اس موقع پہ بیوی اگر کچھ جان چھڑانے کے لیے شوہر سے کہتی ہے کہ اچھا چلو مجھے تم فلاں چیزیں میں تمہیں واپس کرتی ہوں, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر کچھ گفٹس جو ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے جو یہ آیت بیان کرتی ہے, تو اس کو ایکسیپشن ہی کے طور پہ سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر اس کو سمجھ لیجئے, یعنی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے کچھ واپس نہیں لینا. ہاں ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے, اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی ڈیورس کرنا چاہتے ہوں. دیکھیں الفاظ یہ ہیں, آپ الفاظ پہ ذرا دوبارہ ان کو سن لیجئے. الفاظ یہ ہیں کہ بلا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. دیکھیے الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا, اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا یعنی اپنی بیویوں کو دیا ہے ان میں سے تم کچھ بھی واپس لو اس موقع پر. یہ صورت البتہ مستثنا ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے, یعنی وہ چاہتے ہیں آپس میں وہ ڈیورس کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سوسائٹی کو مخاطب پر یہ کہا گیا کہ لوگوں اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں, یعنی ان چیزوں کے معاملے میں کوئی ان پر گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے. اور پھر یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ان حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے, تو اس کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود سے لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ ظالم ہیں. تو یہاں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. بیوی جو ہے اس کو پتا ہے کہ میرا یہ جان چھوڑ نہیں رہا, یہ طلاق مجھے دے نہیں رہا, اور طلاق نہ دینے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس نے مجھے بہت سارا گفٹ دے دیا ہے, and he has given me a lot of assets. تو اب آپ, اور وہ آپ کو طلاق دینے پہ آمادہ نہیں ہے, اور لیکن دل میں آپ بھی چاہتی ہیں طلاق لینا اور وہ بھی چاہتے ہیں طلاق دینا. حرج کیا چیز ہے, یہ ایسیٹس تو دے دی ہیں. تو آپ بیوی سے کہا گیا کہ بھائی اگر آپ کو چھوڑ کے یہ رخصت کا معاملہ کر سکتے ہیں, دے طلاق کے جیسے کہتے ہیں نا, کہ فار دا سیک آف that thing کہ you both want to undergo a divorce but those assets are stopping you because the husband has gifted a lot of things to you, تو چلیے آپ کہیں کہ میں کچھ چیزیں آپ کو واپس کر رہی ہوں. تو یہ ایک سچویشن ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا. ادروائز اس کا
کسی جنرل سچویشن سے تعلق نہیں. ہمارے ہاں جو جنرلی لاز ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون جب خلا لیتی ہے یا خود ڈیورس ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر اس کو جو کچھ بھی میاں نے دیا سب کچھ واپس کرنا ہے. یہ ایک ایبسولوٹلی غلط انفرنس ہے فرائے اسکالرز کے نزدیک. یہ ایک ایکسیپشن ہے جو صرف اس کیس میں comes into play when the husband has gifted a lot of assets to the wife. Both want to separate, but he is not giving that divorce because he thinks that as a result of that divorce he'll lose those assets because the wife is going to take them away. اس کیس میں بیوی سے کہا گیا کہ بھئی اگر آپ کچھ دے دلا کے جان چھڑا سکتی ہیں جان چھڑا لیں, اس میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا. یوزلی اس آیت کو سمجھا جاتا ہے, اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی ایک خاتون خلا لے گی تو جو کچھ بھی اس نے اپنے میاں نے اس کو دیا ہے وہ سب کا سب اس کو ہر حال میں واپس کرنا ہے. یہ آیت کی انڈرسٹینڈنگ اکارڈنگ ٹو دیز اسکالرز نہیں ہے, اس سے بالکل ایک مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے. اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے طلاق دے دی اور یہ طلاق آپ نے 2 مرتبہ دے دی ظاہر ہے, سو اب یہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب وہ تیسری مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی رشتہ نکاح میں آپ نے بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر کے ساتھ وہ نکاح نہ کر لے. الفاظ کیا ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور پھر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تو یہ فرمایا کہ اسی رشتہ نکاح میں اگر تیسری طلاق کی نوبت آ جائے تو اب اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک کہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے وہ نکاح نہ کر لے. لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں کے لیے دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکیں گے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ خواتین حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ نکاح میں اگر آپ نے 2 مرتبہ رجوع کر لیا تو اب آپ کے پاس سارے چانسز آپ نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں. You have exhausted all your chances. If you now divorce her once again, تو پھر کیا ہے, تو پھر you cannot, یعنی پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طلاق کھیل نہیں ہے. یعنی فرائے اسکالرز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ ہوگا, قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگر آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس میں آپ نے انٹینٹ کے ساتھ طلاق دے دی ہے, then what will happen is کہ that lady she will marry some other person. یعنی آپ نے عام جو طریقے پہ اگر اس نے شادی کر لی ہے اور پھر آؤٹ آف نیچرلی arisen circumstances that person divorces the same lady, then that lady is now allowed to the first husband. And فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ مِن بَعْدِ زَوْجًا مِن بَعْدِ. یعنی اس کے بعد جو دوسرے شوہر کے ساتھ جب اس کی شادی ہوگی وہ اس کو طلاق دے دے گا. یہ نہیں کہ کوئی پلان طریقے سے جیسے کہ ہمارے یہاں حلالہ کی وہ مکروہ رسم ہے جس کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زیر بحث لے کے آؤں گا, کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی ٹاپک جو ہے تھوڑا سا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو شاید بیان ہونا باقی ہیں. اس میں جو تیسری طلاق کے احکام ہیں جس کے اندر حلالہ کا جو پہلو ہے وہ, اور پھر اس کے اندر یہ پہلو کہ جو اگر طلاق غلط طریقے سے دی جائے تو اس کی کیسے سرکوبی ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کے بجائے میں اگلی نشست میں بیان کروں, کیونکہ آلریڈی پروبیبلی تھوڑا سا جتنا حصہ بیان ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم ڈائجسٹ کر لیں آئندہ کے لیے. تو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ اب تک کی جو گفتگو کی گئی ہے, میں نے جو کنونشنل اسکالرس کی بات ہے, تفسیر روایہ کی اسکالرس کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو سمرائز کیا تھا. لیکن جو فرائض اسکالرز ہیں اس میں نے جن کو چوز کیا ہے, جو نمائندہ ہیں اس مسئلے کی تحقیق میں, وہ میرے استاذ ہیں جاوید احمد غامدی. ان کی ہم نے تفسیر کا مطالعہ کیا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ ان کے ہاں جو جوہری فرق ہے وہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان کا جو جملہ ہے یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے بلکہ پیچھے سے متعلق ہے, اور اس لیے اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک رشتہ نکاح میں آپ ایک بیوی کو جب طلاق دیں گے تو آپ اس سے رجوع 2 مرتبہ کر سکتے ہیں, یعنی 2 مرتبہ الگ الگ یہ کام ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی آپ نے طلاق دی پھر واپس لے لیا, چلیں دیٹ از فائن, پھر آپ نے طلاق دی آپ نے واپس لے لیا, دیٹ از فائن. لیکن پھر اگر آپ طلاق دے بیٹھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ خاتون کسی اور سے شادی کرے, وہ جو شوہر ہے جو اس کا دوسرا شوہر ہے, پھر وہ اگر نیچرلی ریزن سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کو طلاق دے دے, صحیح جو طریقہ پرسکرائبڈ ہے, تو then that lady is once again allowed for the first husband to be married again once again. Otherwise there is no such thing. اس کو ہمارے ہاں ایک حلالے کی پریکٹس سے انتہائی مکروہ پریکٹس ہے جس کو میں تفصیل سے آپ کے سامنے نیکسٹ دفعہ پیش بھی کروں گا, جہاں سے یہ پیدا ہوئی اور کس طرح سے ان آیتوں سے لوگوں نے استنباط کیا ہے کہ ضروری ہے
کہ تیسری طلاق کے لیے جس شوہر سے شادی کی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شوہر سے وہ ہم بستری کرے, انٹیمیٹ ریلیشنز قائم کرے, پھر جا کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے. لیکن دیٹ ایز اے سیڈ آئی وڈ ریز اینڈ کمپلیٹ ان دی نیکسٹ سیشن. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بتانے کی ہے کہ طلاق کے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ایک روایت کے طور پہ اسٹیبلش کیا اور جو قرآن سے اپنے مستنبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ہمیشہ عزم اور ارادے سے واقع ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھیے یہ جملہ پڑھا جس سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ وَإِن, یعنی جب الہ کی ہم نے بات کی, الہ کی جو رسم ہے تو اس میں جو دیکھیے جب وہ الہ کی رسم کا خاتمہ ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ, یعنی اگر اب آپ طلاق کا فیصلہ سوچے سمجھے کر لیں ان 4 مہینوں کے بعد تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو پھر آپ نے یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز و حکیم ہے اور اس سچویشن میں پھر بیوی جو ہے اس کو 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. تو اس لیے خواتین حضرات یہ ضروری ہے یہ سمجھ لینا کہ یہ جو ایلا کا جو قانون ہے یہ جس طرح سے بیان ہوا ہے اس سے بالکل متصل یہ طلاق بیان ہوئی ہے. اور دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس میں جو گفٹس دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ رائے غلط ہے کہ جب بھی یہ خاتون خلا کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر اس کو سارے کے سارے ہسبینڈ کے گفٹس واپس کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے, قرآن اس کو بیان نہیں کرتا. قرآن خلا کا ایک کیس بیان کرتا ہے. خلا سمجھ لیجیے بیوی جو when she wants to divorce, get the divorce, اور وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف they both want a divorce, but the only thing that's stopping them from that divorce is that the husband has gifted a lot of assets and they lie in the name of the wife. اب بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی چلیں ایکسیپشنلی آپ اگر کچھ چھوڑنا چاہتی ہیں تو چھوڑ دیں اور اب میاں کے لیے وہ گفٹس واپس لینا جائز ہوں گے. تو میں اپنی بات کو خواتین حضرات یہاں ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے کہ ابھی ہماری بات طلاق کے اس موضوع پہ ختم نہیں ہوئی ہے. یہ جو آخری آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا یہ تیسری طلاق سے متعلق ہے. اس میں حلالہ کے احکام ہیں جو ہمارے ہاں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک انتہائی مکروہ شکل میں پیدا ہو گئے ہیں. ان کی میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اس چیز کی بھی ہم تفصیل کریں گے کہ جب طلاق غلط طریقے سے دی جاتی ہے تو پھر اس کو درست کرنے یا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے کیا کوئی طریقے ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے ذریعے بحث لے کے آئیں گے. میری بات یہاں ختم ہوتی ہے. میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد اور تمام پارٹیسپینٹ کو بھی میری طرف سے سلام. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. انڈیڈ بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں. پہلا سوال میرے پاس ریٹن ہے اور پوچھا یہ ہے کہ وائی از طلاق فوربڈن ڈیورنگ منسٹریشن, کہ منسٹریشن میں طلاق دینا کیوں ممنوع ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاتون کے ساتھ جو تعلق قائم کیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ حیض کے جو دنوں میں تو نہیں تعلق قائم کر سکتے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عدت کا شمار کیا جائے. تو عدت کے شمار میں اگر آپ حیض سے شروع کر دیں گے تو وہ عدت کا شمار صحیح نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ آپ کے پاس وہ نوبت تو آئے گی نہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا that was in a defined way or not. یہ طہور ہی سے پتہ چل سکتا ہے. طہور کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو حیض کی مدت ہے وہ ریگولیٹڈ ہو جائے گی and you can count those 3 menstrual cycles. Otherwise اگر آپ نے حیض میں طلاق دی تو obviously اب اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو پیچھے جو طلاق یعنی پچھلا جو طہر گزرا ہے اس میں اگر آپ نے کوئی تعلق قائم کیا ہے یا نہیں قائم کیا, اور پھر اگلا جو طہر ہے جس کے اندر ظاہر ہے کہ بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ she should be in a state of purity, تاکہ یہ پتہ چل جائے ان دا کیس آف اینی انٹیمیٹ تعلق what is the ultimate result, کیا کوئی کنسیپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو صرف طہر میں کلیریفائی ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس کو حیض سے متعلق کریں گے تو یہ obviously ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ حیض میں تو میاں اور بیوی کا وہ تعلق نہیں ہے, وہ قائم نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال امینہ طالب کا ہے. امینہ پلیز اپنا سوال کیجیے. یو کین انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں اپنی جو میں نے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا میں اس کو صحیح سمجھ رہی ہوں. ساتھ ہی میرا سوال میں نے یہ سمجھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے معلق کر دیتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ 4 ماہ تک کی ان کو مہلت دی گئی ہے. اس کے بعد اگر 4 ماہ پورے ہو جائیں تو پھر عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ 3 ماہ تک انتظار کرے, اور اس دوران اگر خاوند جو ہے وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ ذرا رک جائیے گا. ایسا نہیں ہے, یہ تو اصل میں اس زمانے کی عرب رسم ہے جو الا کی بیان ہو رہی ہے. اس کو طلاق سے کوئی ذکر نہیں ہے, طلاق سے کوئی تعلق نہیں. الا تو آج کل نہیں کیا جاتا نا,
یہ عربوں کے ہاں ایلا اچھا ٹھیک ہے، مطلب اصل میں شروع طلاق وہیں سے ہوتی ہے کہ یہ اب آپ کو 3 حیض انتظار کرنا ہے. وہ تو میں صرف ایکسپلین ہم کر رہے تھے کہ چونکہ عربوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا 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 ٹھیک سر. اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ اگر جیسے یہ تھا کہ فیمیل خود جو ہے وہ کچھ چیزیں چھوڑ دے اپنے ہسبینڈ کو نا، تو جب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے خلا کی، تو جیسے اس کا حق مہر اگر بہت زیادہ لکھوا دیا گیا ہے اور دونوں خلا ایک لینا بھی چاہ رہا ہے ایک دینا بھی چاہ رہا ہے، تو پھر وہ اپنا حق مہر بھی چھوڑ سکتی ہے؟ یہ تو میں نے ایکسپلین کیا. دیکھیے حق مہر اس کا حق ہے، اس کو تو وہ ہرگز نہیں چھوڑنا. حق مہر کا تعلق اس سے ہے کہ بیوی جو ہے اس کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اس کا وہ انٹائٹلمنٹ تھی. یہ ہمارے یہاں غلط کانسیپٹ ہے کہ مہر کو واپس لیا جائے گا. مہر واپس سرے سے نہیں لیا جا سکتا. یہاں تو ان گفٹ کی بات ہو رہی ہے جو مہر کے علاوہ دیے گئے ہیں. یا آپ یوں سمجھیے کہ مہر تو میں اٹ از دا رائٹ آف دا وائف، یعنی ہر حال میں وہ بیوی کو چلا گیا ہے ایٹ دا ٹائم آف ویڈنگ. شادی کے موقع پہ آپ کو دے دینا چاہیے. اگر آپ نے کر دیا ہے تب بھی جب بھی آپ نے دینا ہے وہ آپ واپس سرے سے نہیں لے سکتے. یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہر کے علاوہ بھی تو آپ اپنی بیوی کو گفٹ دیتے رہتے ہیں. آپ نے کوئی گھر کسی کا نام لگا دیا، گاڑی آپ نے دے دیا، کوئی اور چیز آپ نے دے دی جو بہت ایکسپینسو تھی، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے. مہر تو دور کی بات ہے، یہ بھی واپس نہیں لے سکتے سوائے اس کیس کے جب میاں اور بیوی کے درمیان یہ سچویشن پیدا ہو جائے کہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں. لیکن میاں طلاق نہیں دے گا کہ وہ کہے گا کہ میں نے اتنا کچھ ایسیٹس ان کے نام کر دیے ہیں، تو اب وہ چلی جائے گی تو یہ ایسیٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اس موقع پہ بیوی سے کہا گیا کہ اگر آپ کچھ ایسیٹس چھوڑ دیں جو آپ کے نام کیے گئے ہیں اور واپس کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک خاص سچویشن ہے، اس کا نہ مہر سے تعلق ہے اور نہ عام خلا کے معاملات سے کوئی تعلق. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ انفارچونیٹلی پریکٹس یہی ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے. خلا کے موقع پہ مہر کو واپس کیا جاتا ہے. مہر کی رقم جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیوی کا ایک ایسا رائٹ ہے جو irrevocable ہے. کیا واپس ہاں یہ ضرور قرآن نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ جب مہر باندھا جا رہا ہے تو اگر مرضی سے کچھ کم کر دے، یعنی بعد میں شادی کے بعد وہ کہے جی مہر بہت زیادہ تھا اور میں I would like to give some concession، تو قرآن نے کہا کہ اگر آپس میں مصالحت کر لیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس موقع پہ ہے. لیکن once it has been decided کہ یہ آپ کا مہر ہے تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بیوی کا حق ہے. یہاں مہر زیر بحث ہی نہیں ہے، یہاں تحفے تحائف زیر بحث ہے. اس لیے دیکھیے آپ کو ایک کام کرنا چاہیے، قرآن کے بارے میں جو عمومی کانسیپٹ ہے ان کو آپ الگ الگ کیجیے. یہ جو تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ مہر جو ہے وہ واپس کیا جائے گا اگر بیوی طلاق مانگتی ہے، اور وہ اس آیت سے استنباط کرتے ہیں. جبکہ اس آیت سے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تو مہر سے ہے ہی نہیں، کیونکہ مہر تو اور جگہوں پہ زیر بحث آ گیا کہ وہ بیوی کا حق ہے. یہاں تو تحائف زیر بحث ہے. مہر کوئی تحفہ نہیں ہے، مہر بیوی کا رائٹ ہے، مہر بیوی کا حق ہے. حق تحائف تحفہ نہیں ہوتے، تحفے تو اوور اینڈ ابو دیٹ ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے عبد الحفیظ کا. عبد الحفیظ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا کوشچن رجوع کے متعلق ہے کہ اگر کسی مرد نے ایک طلاق دے دی ہے تو وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کی وائف ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے یا وہ صرف مرد کا حق ہے؟ دیکھیں اس کا مرد کا تو یہ حق ہے، لیکن وہ اس موقع پہ تو اس کو بہرحال سبمٹ کرنا ہے. لیکن جب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ طلاق ڈیمانڈ کر لے گی. یعنی وہ نہیں رہنا چاہتی اس موقع پہ تو وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع کر کے جو عدت کی مدت جب گزر جائے گی، مطلب ظاہر ہے کہ رجوع کر لیا تو عدت تو ختم ہوگی. ناؤ شی کین سے کہ بھئی میں نے آپ کی بات تو مان لی، بٹ آئی وڈ ناٹ لائک آئی ڈونٹ لائک ٹو پل along with you، میں آئی کین ناٹ پٹ اپ with you، اب میں آپ سے ڈیورس مانگ رہی ہوں. تو وہ ایک فریش ڈیورس ہے جو وہ مانگیں گی، اور وہ پھر ہسبینڈ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اس کو رد نہیں کر سکتا، پھر اس کو دینی پڑے گی. پھر یہ تو دو مختلف چیزیں ہوں گی نا، کہ جو رجوع تھا وہ وہاں پہ رجوع ہو گیا. اب جو خاتون ہیں وہ اگر چاہے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. وہ الگ چیز ہے، اس سے کوئی لنک نہیں ہے اس کا. اچھا، تو وہاں آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ ہسبینڈ کا حق ہے، تو قرآن نے تو بتا دیا کہ بَعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کا زیادہ حق ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں بیوی کو لوٹ جاؤ تو بیوی پھر یہ نہیں کہہ سکتی میں نہیں لوٹ رہی، اس کو لوٹنا پڑے گا. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر وہ نہیں چاہتی شوہر کے ساتھ رہنا تو اس موقع پہ تو وہ لوٹ جائے گی، لیکن پھر she'll file a fresh divorce. I mean she'll demand a fresh divorce. لیکن وہ رجوع کا جو عمل تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اگر
she can do it now or later on whenever. تو اس کا جو ہے لنک اس کا لنک جو ہے اسی آیت سے ملتا ہے یا اس میں کوئی اور احادیث وغیرہ شامل ہوتی ہیں اس طرح سے سمجھنے کے لیے اس کو؟ یہ تو اسی آیت سے ہے نا، کیونکہ قرآن مجید نے کہا نا کہ بہولا تو ہونا، اپنی بات تو یہاں کے ختم کر دی کہ حق جو ہے وہ شوہر کا لوٹانے کا ہے. یہاں پہ طلاق کا قضیہ ختم ہو گیا. اب ایک نیا قضیہ ہے. وہ قضیہ کیا ہے؟ وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں کہ شوہر ایک مرتبہ دوبارہ طلاق دینا چاہتا ہے یا بیوی طلاق لینا چاہتی ہے. تو یہ زندگی میں تو کسی موقع پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ طلاق وہ ریپیٹ بھی کر سکتا ہے اور بیوی بھی طلاق لے سکتی ہے. تو طلاق دینے اور لینے دونوں جو ہیں وہ اس کا حق میاں اور بیوی دونوں کو فراہم ہے. دے ہیو دس فیسلٹی. دی اونلی تھنگ از کہ بیوی طلاق ڈیمانڈ کرتی ہے جس کے نتیجے میں پھر ہسبینڈ از لائبل ٹو گیو ڈیورس. جی جسٹ ٹو کلیئر کہ یہ جو جیسے وہ مدت پوری ہو گئی، مرد نے رجوع کے لیے گواہوں کے موجود میں اس میں کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب مدت کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ طلاق نہیں ہو سکتی ہے. نہیں، وہ طلاق نیا مطالبہ ہوگا، اب نیا شروع ہوگا. جی کیونکہ یہ تو پچھلا تھا نا، یہ ہسبینڈ کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا تو اس کو پہلے ختم ہونا ہے. اب بیوی کی طرف سے انیشیٹ ہونا ہے، تو دیٹ از ناؤ اے سیپریٹ پروسیجر. وہ پھر خلا کا ڈیمانڈ. خلا کا ورڈ تو جی ہمارے ہاں قرآن نے تو استعمال نہیں کیا، یعنی خلا کا ورڈ ہمارے ہاں ایک اصطلاح بن گیا ہوا ہے. ادروائز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن تو اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ ڈیورس کا جو حق ہے وہ دونوں طرف سے ہے. صرف یہ کہ میاں جو ہے وہ ڈیورس انیشیٹ کرتا ہے ہمیشہ. تو اگر وہ خود انیشیٹ کرے گا تو ظاہر ہے خود دینے والا ہے. اگر وہ بیوی کے بہاف پہ کرتا ہے تو بیوی کی ڈیمانڈ پہ کرتا ہے اصل. تو انیشیٹ تو اسی طرف سے ہوگی. تو جب بیوی طلاق انیشیٹ کرواتی ہے، اس کو ہمارے ہاں فقہ کی اصطلاح میں خلا کہہ لیا جاتا ہے. قرآن نے کوئی ایسی ٹرم استعمال نہیں کی. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر ویری مچ سر. بہت شکریہ. سید فرحان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، جو غامدی صاحب کا آپ نے بتایا طلاق و مارتان کا، تو پھر جو وہ روایت میں 3 دفعہ طلاق کا آ رہا ہے، تو کیا پھر ہم یہ اس سے سمجھیں کہ وہ جو شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رجوع کرنا ہی نہیں چاہتا، میں اپنا وہ حق بھی ایگزاسٹ کر رہا ہوں، تو اس سے پھر منع کیا گیا اس کو؟ نہیں، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان تینوں حقوق کو استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جب ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد بیوی تو علیحدہ ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ زندگی میں اپنے پاس آپشن رکھنی چاہیے کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کی اولاد ہے یا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اگر وہ سوچ سمجھ کے بھی طلاق دے، ہو سکتا ہے 1.5 سال کے بعد آپ کا ارادہ دوبارہ میاں بیوی بننے کا ہو جائے، تو اس آپشن کو کیوں کلوز کیا جائے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں مزید جو سبق ہمارے لیے سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ خاندان کے تحفظ کے بارے میں اللہ میاں کتنے زیادہ حساس ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کتنے سٹیپس لیے ہیں کہ اگر وہ خاندان ٹوٹ جائے، ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑنے کی بھی پاسبلٹی جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ختم نہ کی جائے. یعنی مطلب یہ ہوا نا کہ اسے یہ سمجھایا گیا کہ چونکہ تم 2 دفعہ تو رجوع کر سکتے ہو، تو تم 3 دفعہ کہہ کہ اگر یہ کوشش کر رہے ہو کہ میں اپنا حق وہ ایگزاسٹ کر دوں تو تم یہ نہیں کر سکتے. نہیں، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں کرنا چاہ رہے ہو. یعنی دیکھیے، اگر وہ یہ 3 طلاقوں کا حق سوچ سمجھ کے سوخت کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ کر لے، لیکن مطلب دیر ہیز ٹو بی سم ریزن فار دیٹ. یعنی یہ کوئی ریزن ہے نہیں کہ وہ کہے جی کہ بس میں آپ کو ذرا اس پہ ذرا ٹھہر کے غور کریں گے نا، تو ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ چونکہ لوگ دے آر ناٹ اویئر آف دا پروسیجر آف طلاق، وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق واقعی تب ہوتی ہے جب 3 دفعہ دی جائے. تو ان کے ہاں جب یہ 3 کا ورڈ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی اسٹریس سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹی وی ڈراماز میں بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی اور ممبر محراب سے بھی صدا آ رہی ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق فائنل ہوگی. علاوہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو میں اس کا ایک سیکشن بیان کر چکا ہوں، تو جو کہ ڈومینیٹ یہ کر رہا ہے انڈیا اور پاکستان جو سب کانٹیننٹ ہے، تو ہر شخص کی سائیکی میں یہی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کے جو کورٹس ہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ وہاں ایک طلاق کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں طلاق دی ہی 3 مرتبہ جاتی ہے. 3 نوٹسز آتے ہیں بیوی کو یونین کونسل کی طرف سے، ایک طلاق کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ پورا قانون ہی اس سے پہ بنا ہوا ہے کہ طلاق کو 3 مرتبہ دیا جائے گا. تو یہ ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس سچویشن میں لوگوں کو بھی نکالیں اور خود بھی ہم اس پہ ایجوکیٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب، کیا غامدی صاحب کے موقف کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ بھی طلاق دے، دوسری دفعہ نہ بھی اناؤنس کرے، تو وہ ٹائمر تو ٹریگر ہو گیا نا،
وہ تو اپنے ٹائم پہ جا کے بجے گا، چاہے کہ دوسری دفعہ اناؤنس کرے یا تیسری دفعہ اناؤنس نہ بھی کرے، تو ایک دفعہ کہنے سے وہ ٹائمر تو ٹریگر ہو جائے گا نا. یہ بھی ان کی بات حق میں جاتی ہے. لیکن دیکھیے وہ وہی ہے نا کہ سوال یہ ہے کہ حق میں تو جانا یا نہ جانا ہی تو بات کی بات ہے. ہم نے تو یہ سمجھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے. یعنی قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ یہ جو رشتہ نکاح ہے جس میں آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں، یہ آپ 2 دفعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پیچھے کیا کہا گیا کہ طلاق دینے میں شوہر اگر لوٹانے کا فیصلہ کر لے تو اس کو حق حاصل ہے. اب قرآن کہتا ہے یہ طلاق جس میں آپ لوٹا سکتے ہیں یا آپ زندگی میں 2 دفعہ دے سکتے ہیں. کیوں یہ بتا رہا ہے؟ تاکہ یہ چانس آپ کو دے کہ اگر آپ کو، یعنی قرآن تو خود تو یہ چاہتا ہے کہ ڈیورس کا معاملہ ہو ہی نہ، لیکن وہ پھر بھی اٹ گیوز یو 2 chances in life کہ بھئی آپ نے طلاق دے دی ہے اینڈ یو وڈ لائک ٹو ناؤ ریکنسائل. تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھ سے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بات ہی ختم کر بیٹھے، تو وہ ریکنسیلیشن کا موقع رہے. تو وہ قرآن چاہتا ہے کہ وہ موقع آپ زندگی میں رکھیں. آپ ان کو کیوں چاہتے ہیں کہ اکٹھے ایگزاسٹ کر کے ختم کر دیں؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بہت ناراضی کا اظہار کے لیے کہا گیا کہ آپ 3 طلاقیں دے کے کہ آپ کتابی لائف سے کھیل رہے ہیں. یہ تو بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہی بات. بہت شکریہ. آپ ہی روحی، اگلا سوال آپ کا ہے، پلیز پوچھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ ہمارے ملک میں اور معاشرے میں جو شادی سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، طلاق سے ریلیٹڈ، میں اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ شادی کے موقع پر حق مقرر کیا جاتا ہے بعض اوقات لاکھوں میں، پھر منگنی پر زیور پہنایا جاتا ہے، پھر نکاح پر زیور پہنایا جاتا ہے، پھر ولیمے پر زیور پہنایا جاتا ہے. تو جب خدا نخواستہ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ الجھ جائے اور معاملات نہ چلیں تو مہر تو بہرحال واپس ہوتا ہے. وہ تو باقی یہ زیورات جائیداد تو زیادہ تر ہمارے مرد عورتوں کے نام جائیداد نہیں کرواتے، لیکن تو عام مرد ہیں، مطلب بہت بڑے بڑے فیورلز کی میں بات نہیں کر رہی. تو یہ جو باقی زیورات ہیں یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا یہ گفٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ بھی واپس کرنے پڑیں گے؟ جی بالکل کرنے پڑیں گے. وہ آپ نے زیور بیوی کو دے دیا ہے. جو چیز آپ نے بیوی کو دے دی، دیکھیں ایک بات کو کلیریفائی کر لیں کہ مہر تو زیر بحث ہی نہیں ہے. مہر تو ہر حال وہ کوئی گفٹ نہیں ہے. مہر بیوی کا حق ہے، وہ رائٹ ہے، اور رائٹ کبھی تحفہ نہیں ہوتے. وہ اس کا ایک آبلیگیشن ہے کہ وہ جتنا بھی باندھا گیا وہ اس نے چاہے شادی کے موقع پہ دینا ہے چاہے بعد میں دینا ہے، اس نے دینا تو ہر حال میں ہے. تو مہر تو زیر بحث ہے ہی نہیں. جو کوئی زیر بحث ہے وہ ہے تحائف. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تحائف، چاہے وہ زیورات ہوں، چاہے وہ کوئی ایسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ اس موقع پہ جبکہ بیوی کو آپ طلاق دے رہے ہیں آپ واپس لیں. تو آپ کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، نہ زیورات. anything which belongs to your wife cannot be taken back by you except for that one exception جس کی میں نے آپ کو بھی ایکسپلینیشن دی اور جو خود قرآن نے بیان کی ہے. on all other cases. جی سر یہ چیزیں جو ہیں جیولری وغیرہ یہ لڑکا تو نہیں دیتا نا، یہ تو لڑکے کے والدین دیتے ہیں. نہیں دیتے تو بیوی مطلب فرق نہیں پڑتا. بڑا نقصان ہو گئی. نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. بیوی کی ملکیت میں تو آگے ہیں نا. وہ جس نے بھی دیے ہیں، وہ جو ماں باپ ہیں وہ ان کو کوئی شوق تو نہیں ہے نا کسی کو دینے کا. وہ اس لیے دیے ہیں کہ ان کے بیٹے کی بیوی ہے. تو وہ چاہے بیوی کو شوہر نے دیے ہوں، چاہے شوہر کے والدین نے دیے ہوں، جس نے بھی دیے ہوں، ابھی آپ تحفہ دے کے آپ نے کسی کا سپورٹ کر دیا ہے، اب آپ واپس نہیں لے سکتے. کیا کس اصول پہ لیں گے؟ مطلب وہ تو کیٹیگری میں آئیں گے. وہ کوئی مہر نہیں ہے، وہ تحفہ ہے. اور مہر تو ظاہر ہے کہ آپ سرے سے اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں عام طور سے زیورات ہی وہ تحفے تحائف ہوتے ہیں. بعد میں یعنی آپ صرف پاکستان کی مثال اپنے ذہن میں نہ رکھیں، پوری دنیا میں 55 ممالک ہیں مسلمانوں کے. تو بہت سارے عرب ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں کے نام بہت سارے چیزیں نام ان کے کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسیٹس ہیں، گھر وغیرہ ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ صرف اپنے ملک کے دیکھیں تو اس وجہ سے پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ایسے بھی مرد پائے جاتے ہیں کچھ تھوڑے بہت کہ جو بیوی کو خاصا دے دیتے ہیں زندگی میں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں کہ اگر طلاق اگر ہو رہی ہے. تو اس لیے ایک گلوبل ایشو ہے. یہ اپنے ملک کے لحاظ سے نہ دیکھیے اس کو. نہیں میں تو پاکستان کے جو مڈل کلاس ہے ہم لوگوں کا معاشرہ اس کے حساب سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو بڑا پھر مہنگا سودا پڑ جاتا ہے
تو پھر آرٹیفیشل جیولری یوز کرنی چاہیے. اس کا تو مطلب یہ ہوا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ مہنگا سودا نہیں ہے, آپ نے اپنی بہو کو اچھی چیز دینی ہے, ضرور دیں. واپس کیوں لینا چاہتے ہیں آپ؟ تحفہ دے کے واپس لینا تو کوئی بہت تہذیبی چیز نہیں ہے نا. تحفہ تو بات ہے. نہیں مثلاً سر اگر صرف منگنی ہوئی ہے اور بچوں کی شادی تک نوبت نہیں پہنچی اور گڑبڑ ہو گئی ہے, تو مطلب یہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ شوہر بیوی کے پاس, بیوی شوہر کے پاس گئی کہ نہیں گئی, یا دونوں آپس میں ملے کہ نہیں ملے, اس کا بھی تو کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہوگا. اس وقت جو ہم زیر بحث جو لے کے آ رہے ہیں وہ نکاح اور شادی زیر بحث ہے. اس وقت ہرگز ہم زیر بحث یہ نہیں لے کے آ رہے جس کا تعلق منگنی سے ہے. منگنی سے نہیں, منگنی کے معاملے میں تو جو آپ کا کانٹریکٹ ہے وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کریں. قرآن اس کو زیر بحث نہیں لے کے آتا, نہ منگنی زیر بحث ہے قرآن کے اندر. وہ آپ کا ایک سوشل معاملہ ہے, جو بھی اس میں سوشل نارمز ہیں اس کی آپ پیروی کریں. قرآن تو کہتے ہیں معاملہ سیریس تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے نکاح کر دیا ہے. اب جب کہ کر دیا ہے تو مہر تو بیوی کا حق ہے. وہ تو اگر وہ جو ایکسیپشنل کیس ہے نا کہ جس میں آپ بیوی کچھ تحفے چھوڑ سکتی ہے, اس میں بھی وہ مہر واپس نہیں کرے گی. مہر تو سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ مہر کے علاوہ جو تحفے دیے گئے ہیں وہ زیر بحث ہے. اس لیے یہ باتیں دو الگ الگ ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ارمغان کا ہے. ارمغان اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو نکاح فارم ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے مہر موجل اور مہر غیر موجل, یہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا آپ نے ابھی بار بار یہ ایمفسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ مہر ختم نہیں ہو سکتا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر بدکاری ثابت ہو جائے ایک بیوی پہ تو کہتے نہیں ہے کہ اس کا مہر ختم ہو گیا, مطلب ایک بیوی اڈلٹری ثابت ہو گئی ہے تو میں نے پتہ نہیں ایک میں نے اسکالر سنا تھا, وہ کہتے ہیں اگر ایک بیوی سے اڈلٹری ثابت ہوگی تو اس کا جتنا مہر ہے سب کچھ ہے وہ فنش. وہ پتہ کرنا چاہیے نا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے, اور اسکالر سے پوچھیے گا کہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے. اور جہاں تک مہر معجل کا تعلق ہے, معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عین سے اس کو رکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے تعجیل, جلدی کرنا. یا اگر آپ غیر معجل کا مطلب ہے اس کو دیر سے دینا, یا تو جلدی نہیں کرے, اس کو ڈیفرڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ مہر جو آپ شادی کے موقع پہ دے دیتے ہیں, اور ایک وہ مہر ہوتا ہے جو آپ شادی کے بعد دیتے ہیں. یہ ہمارے فقہا کی اصطلاح ہے, لیکن قرآن کی بات کی روح یہ ہے کہ سارے کا سارا مہر آپ کو شادی کے موقع پہ دے دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ٹوکن ہے اس بات کا کہ آپ اپنی بیوی کو یہ بتا رہے ہیں کہ فرام ناؤ آنورڈز آئی ایم ریسپانسبل فار یور فائنینشیل ایکسپینسز. قرآن تو معجل اور غیر معجل کی تقسیم کرتا ہی نہیں ہے, یہ فقہا کی تقسیم. قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ آپ بیوی کو جب گھر لا رہے ہیں تو جو مہر باندھا ہے وہ بھی آپ کی حیثیت ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ معروف کے مطابق ہونا چاہیے, وہ آپ بیوی کے ہاتھ میں تھما دیں ایٹ دا ٹائم آف میرج. یہ ہمارے یہاں پھر اس کے بعد ایک چونکہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مہر کو بہت زیادہ اماؤنٹ پہ لکھوا دیا جاتا تھا طلاق سے بچنے کے لیے, یہ ایک بفر کے طور پہ. اس وجہ سے پھر یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہاں یہ ہوتا تھا نا کہ پھر بیوی کو سارے کا سارا جو ہے وہ واپس آپ کو دینا پڑتا تھا. تو یہ شوہر کو طلاق سے روکنے کے لیے زیادہ مہر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اسکیم ہوتی تھی کہ بھئی اس سے پھر وہ طلاق نہیں دے گا, کیونکہ وہ پھر ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو اس کو دینی پڑے گی. تو اس وجہ سے یہ ایک اسکیم کے تحت کیا گیا. ادروائز یہ ہے کہ طلاق کے نکاح کے موقع پہ سارا کا سارا دے دیا جائے, ڈیفر نہ کیا جائے. تو معجل کا مطلب ہے اسی وقت, غیر معجل کا مطلب ہے ڈیفرڈ. تھوڑا سا تو یہ پری میرج اور پوسٹ میرج کا یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے, مطلب نہیں بالکل نہیں. پری میرج اور پوسٹ میرج کا ذکر نہیں ہے یہاں, ہے کہ آپ موقع پہ دیں, اور ایک ہے دیر سے دینا. دیر سے دینے کا مطلب یہ نہیں پوسٹ میرج نہیں, ہر بہار میں بعد میں ہے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر شہزاد, یہ جو مہر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کا کیا کوئی فارمولا ہے, یا یو کین میوچلی ڈیسائیڈ کہ کتنا مہر ہونا چاہیے؟ دیکھیے قرآن نے اس کا جواب دے دیا نا کہ اٹ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو دا معروف. جو کہا گیا ہے کہ آپ نے مہر کی جو رقم ہے, قرآن نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ معروف کے مطابق ہوگی جو آپ نے دینا ہے. تو معروف کا کیا مطلب ہے؟ سوسائٹی کی جو کنونشنز ہیں, یعنی سوسائٹی کے اندر جو اماؤنٹ عام طور سے جن خاندانوں میں جس لحاظ سے طے ہوتی ہے, آپ نے وہ میوچل کنسینٹ سے کر لینی ہے. یعنی اس کے اندر جو ظاہر ہے کہ مرد کی حیثیت اور خاتون کی ڈیمانڈ دونوں کا رکھا جائے گا, کیونکہ وہ مہر اصل میں سگنیفائی بات تو کرتا ہے کہ بھئی اب بیوی یہ کہتی ہے کہ میری ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے, مستقبل میں اگر میں کماؤں گی بھی تب بھی آپ نے میری ذمہ داری اٹھانی ہے فائنینشیل. تو وہ زیادہ بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے, کم بھی کر سکتی ہے, اور مرد جو ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے کچھ نیگوشیٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک مالی معاملہ ہے تو نیگوشیبل بھی ہے,
لیکن قرآن اس کے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ کوئی, آپ نے سنا ہوگا نا کہ شرعی حق مہر کوئی چیز ہوتی ہے جو 32 روپے کہا گیا, اور وہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت علی نے جو مہر دیا تھا حضرت فاطمہ کو چاندی میں, اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ شرعی حق مہر کہتے ہیں. شرعی حق مہر جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی اور ٹائم ٹو ٹائم, پیریڈ ٹو پیریڈ, ایرا ٹو ایرا چینج ہوگی, بس جو معروف کا دستور ہے اس کو فالو کیا جائے گا. اس لیے اماؤنٹ کے بارے میں ایک جنرل بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز آف دی سوسائٹی. جی شکریہ. اگلا سوال شمس الجماع خسرو صاحب, پلیز آپ کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ میں اس کو اس طریقے سے سمجھاؤں, آپ نے ابھی جو وضاحت دی ہے کہ پہلی طلاق آپ نے دے دی اور یعنی کیا کہتے وہ حیض کے پیریڈ تک اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو گئی. پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا ایک حیض آپ نے طلاق دی ہے تو دیکھیں ثلاثۃ قروء کا مطلب کیا ہے کہ 3 حیض تک وہ خاتون انتظار کرے گی. اب وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. شی از ناؤ باؤنڈ ٹو لیو ود دیٹ مین فار دا نیکسٹ 3 menstrual cycles. جب وہ 3 cycles گزر جائیں گی اب طلاق امپلیمنٹ ہو جائے گی. اب موقع آ گیا ہے کہ ناؤ شیل بی ان اے سیپریٹ انڈیویجول. تو ایک طلاق یہاں پر واقع ہو گئی. اب ایک طلاق واقع ہو گئی اور ابھی شوہر کے پاس 2 طلاق دینے کا جواز موجود ہے. اگر وہ دوبارہ دیکھیے طلاق واقع ہوگی اور ٹائم گزر گیا پھر تو طلاق ہو گئی نا. طلاق تو ختم ہوگی نا. پھر تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی اب آزاد ہیں. یہ جو موقع ہے یہ تب ہے جب آپ مدت کے اندر رجوع کر لیں. یہ موقع کا تعلق یو ٹیک بیک یور وائف ود ان دیٹ پیریڈ, تب وہ موقع ہے. ونس دا عدت پیریڈ ایکسپائرز پھر تو موقع رہا ہی نہیں. پھر تو اب وہ بھی آزاد ہے, آپ بھی آزاد ہیں, چاہے دوبارہ شادی کر لیں چاہے دونوں کسی اور سے شادی کر لیں. ہاں میں وہی پوچھ رہا تھا کہ وہ دوبارہ شادی کر کے واپس اس رشتے کو قائم کر سکتے ہیں اور پھر ان کے پاس وہ 2 موقع دوبارہ آ جائیں گے, فریش ہوں گے. اب تو یعنی پھر ان کے پاس دوبارہ 3 موقع ہوں گے یا پھر وہ دو موقع تو 2 ہی رہیں گے. تیسری کے بعد پھر وہی جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ پھر بیوی تبھی پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی کہ اگر وہ کسی اور سے شادی کرے پھر وہ شخص اس بیوی کو طلاق دے تب وہ پھر پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی. لیکن ایسی طلاق جس میں آپ رجوع کے یعنی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں وہ 2 دفعہ دی جائے گی. تو اگر آپ کی عدت کی مدت گزر گئی ہے, ناؤ یو آر انڈیپینڈنٹلی 2 separate individuals, اگر آپ دوبارہ شادی کرتے ہیں, نیا نکاح کرتے ہیں تو وہ 2 حقوق پھر دوبارہ سے لوٹ آئیں گے آپ کے پاس. ایک رشتہ نکاح کا ورڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک رشتہ نکاح میں یعنی اب ایک مرتبہ نکاح ہوا ہے تو یہ رائٹ آپ کے پاس 2 دفعہ ہے. اب جب طلاق ہو گئی ہے تو وہ نکاح ختم ہو گیا. اب آپ نے دوبارہ نکاح کیا تو اب یہ نیا رشتہ نکاح ہے, اب وہ 2 رائٹس دوبارہ واپس آ جائیں گے آپ کے پاس. تو اسی لیے استاد نے جب ترجمہ کیا تو اس کو اسپیسیفائی کر دیا کہ ایک رشتہ نکاح میں آپ یہ کام 2 دفعہ کر سکتے ہیں, 2 مرتبہ آپ کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے. لیکن وہ رشتہ نکاح جب ختم ہو گیا, طلاق امپلیمنٹ ہو گئی ہے, تو اب نیا رشتہ ہوگا. جب نیا رشتہ ہوگا تو وہ حقوق دوبارہ لوٹ آئیں گے. تو ونس اگین یو ہیو 2 more chances. بہت شکریہ. عدیلہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اصلاحی صاحب کا کیا یہی رائے ہے جو غامدی صاحب کی ہے یا ان کی روایتی رائے ہے جو روایت علماء والی رائے ہے؟ یہ ایک ذرا مشکل سوال ہے کیونکہ زیادہ امکان تو اس میں جو ہے وہ یہ کہ وہ کئی چیزوں میں اشتراک رکھتے ہیں, کئی چیزوں میں ان کا اختلاف ہے, لیکن یہ خود ایک اسٹڈی کا تقاضا رکھتا ہے کہ الگ سے ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے. ٹھیک ہے سر, میں کیونکہ دیکھ رہی تھی ان کا بھی کھول کے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی طلاق کے موضوع پہ کوئی تحریر نہیں لکھی, انہوں نے تو قرآن کی آیتوں کی شرح کی ہے. ان شرح سے کافی حد تک یہ لگتا ہے کہ وہ غامدی صاحب کے نقطۂ نظر یعنی قریب نہیں ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اس موضوع پہ الگ سے کوئی مبسوط تحریر نہیں لکھی تو کیونکہ جیسے غامدی صاحب نے تو میزان میں الگ سے کتاب میں ایک طلاق کے موضوع کو عنوان بنا کے پھر تفصیل سے لکھا ہے, تو ہم ان کا پورا نقطۂ نظر جان سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ یہ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں فلاحی صاحب کو بھی, اصلاحی صاحب کو بھی, تو پھر ان کی رسپیکٹو جو تفاسیر میں جو آیتیں ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی سے ہی یہ بات واضح ہو سکے گی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, میں اس کو دیکھوں گی. اور سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ یہاں پہ ہمارے یہاں 3 نوٹسز آتے ہیں طلاق کے, تو مطلب ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہی آنا چاہیے جب طلاق فائنل ہو,
यही तरीका, एक ही दफा आना चाहिए, एक ही होना चाहिए, उसका कोई कानून गुंजाइश ही नहीं है। वो कानून बनाया ही ऐसे गया है कि 3 नोटिस आते हैं, उसके बगैर वो समझ लें उनकी तसल्ली नहीं होती कि ये उनका ख्याल है कि 3 तलाकें ही असल में जब तक दी जाएंगी तब जाके मामला मुकम्मल होगा। ठीक है। और सर एक और बस छोटा सा सवाल, मैं भी वो समझना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में रुजू का कॉन्सेप्ट तो है, ये तो नहीं है कि रुजू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रुजू का तो है, तो मतलब जब एक दफा कोई तलाक कहे तो रुजू करे, और अगर उसने 3 दफा कह दिया तो फिर रुजू नहीं कर सकता, ये मतलब हुआ इसका? नहीं देखिए, वो तो गलत तरीके से दी गई ना तलाक। जब आपने तलाक जी, वो तो फिर आपने इद्दत का लिहाज ही नहीं ना किया। अगर आपने 3 मरतबा देके बीवी को फारिग कर दिया तो इद्दत फिर गुजरेगी नहीं उसकी, क्योंकि आपके पास अब उसको लौटाने का चांस ही नहीं है। तो इस वजह से कुरान सूरह तलाक में कहता है कि तल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, बीवी को इद्दत के लिहाज से तलाक दीजिए, यानी ऐसे तलाक ना दें कि आप तलाक देंगे तो इद्दत की नौबत ही ना आए, क्योंकि अगर आपने 3 तलाकें दे दी तो इद्दत तो फिर होगी नहीं, क्योंकि वो तो फिर आप किससे हमेशा के लिए अलहदा हो गई है अगर आपने वो 3 चांसेस इकट्ठे इस्तेमाल कर दिए तो। लेकिन हमारे यहाँ इद्दत तो मानी जाती है, मतलब तो इद्दत सॉरी रुजू तो माना जाता है। जी, रुजू तो सब मानते हैं, रुजू के बारे में तो ज़ाहिर है कोई इशू नहीं है, और रुजू तो कोई इख्तलाफ नहीं है रुजू में। मसला असल में तलाक के प्रोसीजर के बारे में है कि अगर आपने एक वायलेशन कर दी है कुरान मजीद की और तलाक आप 1 से ज्यादा मरतबा दे चुके हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको वायलेशन समझा नहीं जाता। जो मौजूदा हमारा मुल्की कानून है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसमें तो ये वायलेशन है ही नहीं। उसमें तो तरीका यही है कि तलाक को 3 तोहरों में दिया जाता है, 3 सेपरेट नोटिस दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजिया आई और अप नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे इद्दत के बारे में एक कंफर्मेशन चाहिए कि कभी आपने ये कहा कि इद्दत का मतलब होता है ताकि इतना अरसा दोनों को साथ रहने का मिल जाए, एंड द अदर टाइम्स इट हैज आल्सो बीन सेड कि इट इज सो दैट प्रेगनेंसी कुड बी डिक्लेयर्ड। तो आज के ज़माने में अगर हम ये फर्ज करें कि पहली तलाक ही हुई है तो उसके बाद तो 4 महीने 10 दिन की या व्हाटएवर द 3 मंथ ड्यूरेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको तो फौरन पता चल सकता है कि वेदर द पर्सन इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो फिर तो वो इद्दत की मुद्दत तो 10 दिन भी हो सकती है उस सूरत में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक डॉक्टर के रिपोर्ट के लिहाज से वो आपको सर्टिफाई कर दे कि द लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो वो खुद कुरान ने स्पेसिफाई कर दिया सूरह अहज़ाब में एक जगह पे कहा है ना कि अगर आपकी मियां और बीवी की शादी जब हो जाती है और बगैर इंटीमेट ताल्लुक के तलाक हो जाए तो फिर कोई इद्दत नहीं होगी। जिसने ये बता दिया कि तलाक की जो इद्दत की जो असल इल्लत है वो इस्तबराए रहम है, यानी रहम का खाली होना है कि वो उस रहम के अंदर कोई है या नहीं है, यानी वेदर द लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो ये कहा गया ना कि अगर आप साथ रहेंगे तो रिकंसिलिएशन हो जाएगी, ये एक एडेड चीज है, ये तलाक की असल इल्लत नहीं, इद्दत की असल इल्लत नहीं है। इद्दत में साथ रहना इज समथिंग ऑफ एन एडेड बेनिफिट। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी के बारे में ये वाजे हो जाता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई शी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो फिर इसको फुल टर्म की जरूरत ही नहीं गुजारने की। एज सून एज there is assurance in this regard कि the lady is not pregnant, then divorce will take place, इद्दत वहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि इद्दत का मकसद प्रॉफिट के जमाने में there was no means of ascertaining, तो वो 3 हैज तक की मुद्दत का भी इंतजार इसलिए करते थे कि एब्सोल्युटली सर्टन हो जाए कि खातून का जो रहम है वो खाली है और शी इज नॉट प्रेग्नेंट। लेकिन चूंकि कुरान ने एक और जगह पर स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपको पता है कि कोई ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ, ऑब्वियसली जब इंटीमेट ताल्लुक नहीं कायम हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कुरान ने कहा है कि कोई इद्दत नहीं होगी। तो जिससे हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी और मौके पे एक डॉक्टर ही आपको बता दे कि ताल्लुक तो कायम हो गया है, या लेट्स से कि ताल्लुक अगर कायम हुआ है तो उसको कुछ टाइम गुजर गया है, लेकिन द लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ शी बीइंग प्रेग्नेंट, तो फिर ऑटोमेटिकली हम कुरान की रोशनी में ये फतवा देंगे कि आप इद्दत की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल उसी वक्त अलग होगी और वो दोबारा शादी कर सकती है। ओके, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि हाइपोथेटिकली अगर किसी को आज डिवोर्स होती है तो अगर कल वो टेस्ट करवा ले तो कल भी उसकी इद्दत खत्म हो सकती है। इज दैट सो? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कुरान ने एक और मौके पे इसको और वाज़ेह कर दिया है कि आपकी शादी हुई है और आप प्रेग्नेंट थी और कल औलाद हो गई है, यानी कल आपकी
دی تو عدت ختم ہو جائے گی. یعنی آپ میاں نے طلاق دی آپ کو, اور طلاق دینے کا جو ظاہر ٹائم ہے وہ تو وہی ہے نا کہ جب ایک خاتون پریگنٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایز سون ایز دا چائلڈ از ڈیلیورڈ تو طلاق عدت ختم ہو جائے گی. تو پریگننسی میں دی گئی, سوری جی آپ کہیے پلیز. جی میں کہتا کہ جو پریگننسی میں دی گئی طلاق ہوتی ہے اس کی بھی عدت از انٹل دا ڈیلیوری آف دا چائلڈ. ایز سون ایز دا چائلڈ از ڈیلیورڈ عدت اینڈز. اوکے, اس میں ایک اور چیز سمجھنے جو مجھے نہیں آئی وہ یہ کہ اب عدت ختم ہونے کے بعد اٹس ناٹ عورت کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اس نکاح میں رہنا چاہے یا نہیں, بلکہ مرد کی مرضی ہے. مرد رجوع کرنا چاہے گا, اور جیسے میں نے کہا اگلے دن ہی پتہ چل گیا, اور مرد تو بیوی غصے میں, ایسے ہمارے پاس تو غصے میں ہی ہوتی ہیں, سوچ سمجھ کر تو کچھ نہیں ہوتا, تو وہ غصے میں ہی ہیں ابھی, اور اگلے دن پتہ چل گیا کہ شی از ناٹ پریگننٹ, تو وہ اسی وقت نکاح ڈیزالو ہو گیا. سو دا وومن کین جی غصے میں تو طلاق کے بارے میں پہلے ہم یہ جائزہ لیں گے کہ غصے میں طلاق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہے. پریگننسی تو اور عدت تو بعد میں زیر بحث آئے گی نا. اگر طلاق ہو گئی ہو تب زیر بحث آئے گی. اگر ایک شخص غصے میں طلاق دے بیٹھا ہے تو یہ تو پھر ایک اٹس another question and it's another case whether that talaq has actually happened or not. اس کے بارے میں لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی. ایک نارمل ہیپی ہاؤس ہولڈ میں یہ ڈسکس ہی نہیں ہوتی کہ سوچا جاتا ہے کہ اٹس اے بیڈ اومن اینڈ وائی آر وی ایون ڈسکسنگ دیز تھنگس. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی سچویشنز آتی ہیں اس وقت آپ نے کبھی ہوش میں تو پڑھا ہی نہیں, ان احکامات کو سمجھا ہی نہیں, اور پاپولر فکشن میں کلچر میں یہی پتا ہے کہ جی غصے میں ہوئی اور ہو گئی, جیسے آپ نے احناف کی ایگزامپل 2 ہفتوں سے آپ دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, تو مجھے بس یہ حکم اللہ تعالیٰ کا سمجھنا ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد یا اس ڈیوریشن کے دوران اٹس ہسبینڈز پریروگیٹو کہ اس نے وائف کو واپس لینا ہے, یہ عورت کے اوپر نہیں ہے. وہ if she has felt humiliated, if she has felt کہ betrayed اور اسے ڈیورس ہو گئی ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی اس رشتے میں, لیکن ہسبینڈ چاہتا ہے رجوع کرنا, تو اگر وہ اب ڈیورس مانگے گی تو اس کو نہ دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی یہ کریکشن کر لیں کہ یہ جو تعلق ہے نا, یہ صرف اس یعنی یہ جو حکم ہے یہ صرف عدت کی مدت کے اندر ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے. اگر وہ عدت کی مدت گزر گئی ہے تو وہ پھر لوٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے, پھر تو وہ دے آر بوتھ آر انڈیپینڈنٹ. ہاں اگر وہ یعنی یہ عدت کے اندر کا حکم ہے, یعنی قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, یعنی اس موقع پہ جب کہ وہ طلاق دے بیٹھے ہیں تو عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اب بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میاں کی بات مانیں. لیکن آپ تو بات کریے نا جب عدت گزر جائے تو پھر تو وہ دے آر ٹو انڈیپینڈنٹ سولز, دے کین جسٹ ڈو وٹ ایور دے لائک. عدت کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں, عدت کے اندر کی ہی میں بات کر رہی ہوں کہ عورت اگر نہیں واپس آنا چاہتی, اگر طلاق ہسبینڈ نے دے دیا تو شوہر کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, اور عورت کی نہیں ہے یہاں پہ مرضی. ہاں میں نے بھی آپ کے کسی اور نے بھی سوال کیا تھا تو ان کو بھی یہ جواب دیا تھا کہ اس کیس میں قرآن یہ رائٹ دیتا ہے ہسبینڈ کو کہ وہ واپس آ جائیں گی. نا if she feels humiliated or if she feels that she cannot follow along and she does not want to live with that husband, so now she'll file for a fresh divorce. اب وہ کہے گی کہ جی پہلے تو تم نے طلاق دی تھی اور آپ کے کہنے پہ میں واپس آ گئی ہوں, لیکن میں واپس تو آ گئی ہوں لیکن میں آپ سے رہنا نہیں چاہتی, لہٰذا اب میں طلاق کا پروسیجر دوبارہ انیشیٹ کر رہی ہوں. تو پھر بھی اس کے پاس موقع ہے ٹو جسٹ گو اوے. لیکن جب یہ معاملہ ہوگا تو اس پروسیجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس مدت میں وہ واپس آ جائے, یہ خاوند کو رائٹ دیا گیا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اگر وہ پھر بھی نہیں رہنا چاہتی تو وہ یہ ہوگا کہ رائٹ کو تو وہ ایک مرتبہ ایکسرسائز کر کے بیوی کو واپس بلا لے گا. اب بیوی کہتی تھی کہ آپ کی جو تھا سارا معاملہ وہ تو ایک حد تک پہنچ گیا ہے, اب میں بھی آپ کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو فریش ڈیورس فائل کر دیں گی اور پھر ہسبینڈ کے لیے لائبل ہے کہ وہ ڈیورس دے اور پھر عدت کی مدت گزر جائے اور اس کے بعد پھر دونوں علیحدہ ہو جائیں. بہت شکریہ. اگلا سوال احمد بٹ کا ہے, پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. سر یہ 2 چیزیں ہیں, ایک مہر کے حوالے سے ہے اور ایک یہ طلاق اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے عدت کے اوپر. مہر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے فائنانشلی عورت کو یہ بتانے کے لیے اور وہ اس کو دینا چاہیے, جبکہ سوسائٹی میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو شادی سے پہلے یہ پتا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی اس کی وہ نہیں لے رہا. خواتین جو ہیں یا جو اس کی وائف ہے
وہ فائنانشلی بہت اسٹرانگ ہے اور وہی وہ کر رہی ہے، تو اس صورت میں جب کہ یہ پتا ہے کہ وہ تو کیا اس طرح سے مہر لکھوانا یا مہر رکھنا یہ اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ اس کو کرنا پڑے گا مطلب ایز اے ٹوکن کے طور پہ؟ اور ایڈنگ چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ جو ہم نے عام طور پہ جو بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تو اس وقت بھی وہ ایک مطلب مالدار خاتون تھی، یا تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کتنا مہر دیا گیا، یا حضور کی جو باقی جو شادیوں کے متعلق ہے کیا یہ ہے ہمیں تاریخ میں موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس وقت کیا کیا مہر دیے گئے؟ میں گزارش کروں گا کہ اگر پتہ بھی چل جائے تو وہ قانون کی بنیاد نہیں بن سکتا، یعنی کیونکہ مہر ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ معروف کے مطابق ہے. تو عرب کا جو معروف اور دستور تھا وہ زمانے کا تھا، آج کا معروف اور دستور آج کے زمانے میں ہے، اور ایک ہی زمانے میں کسی ایک ملک میں وہ دستور اور ہوگا، کسی اور ملک میں اور ہوگا. اس وجہ سے جب آپ قانون بناتے ہیں تو قانون تو قرآن کی بنیاد پہ بنے گا، وہ روایات یا تاریخ کی بنیاد پہ نہیں بنے گا. ہاں اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تاریخ کی کتابیں وہ دے دیں گی، وہ ایک معلوماتی چیز ہے، لیکن کبھی بھی وہ اس لا پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ لا تو ظاہر ہے کبھی بھی تاریخ سے نہیں بنتا یا واقعات سے نہیں بنتا. رہ گئی یہ بات کہ جو اس معاملے میں اگر آپ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ میرا خرچ نہ اٹھائیں، تو قرآن نے اس کی پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ آپس میں میوچولی اگر طے کر سکتے ہیں کہ وہ بہت کم مہر مانگ لے. بھئی ایک ٹوکن تو پھر بھی ہوگا نا کہ رسپانسبلٹی تو ہسبینڈ ہی کی ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی شی از لکنگ آفٹر ہر سیلف تو یہ رائٹ تو ہے اس کو. تو اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ مہر باندھنے کے بعد پھر کوئی آپ مذائقہ نہیں ہے، لا جناح علیکم، کہ اگر وہ آپ کو میوچول ایڈجسٹمنٹ کر کے اس میں کمی کر لیں تو آپ بالکل بہت کم کر سکتے ہیں. بیوی اپنا مہر چھوڑ بھی سکتی ہے، رائٹ چھوڑنا تو بیوی کے پاس ہر لحاظ سے موجود ہے، لیکن مرد یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اور اسی کی ایک وہ قسم ہے جس کو ہم مسیار بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں مسیار کے نام سے مشہور ہے. وہ یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ میں اپنے آپ کو فائنینشلی مینٹین کر لیتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی فائنینشیل ہیلپ مینٹیننس کی، اور مجھے صرف کمپینین شپ کی ضرورت ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائٹس کو فرگو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ رائٹ کیا فرگو ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ جو فائنینشیل ذمہ داری ہے مجھے آپ سے اس کی درکار نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی جو کمپینین شپ ہے وہ درکار ہے. تو میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گی، میرے پاس اپنے پیسے ہیں، یا میں خود کما رہی ہوں، یا میں مطلب خاندانی طور پہ میرے پاس اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ رائٹ چھوڑتے ہیں. تو ایز اے رول ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ شریعت جو آپ کو حق دیتی ہے وہ آپ وہ وراثت میں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کہیں جی میں اپنا حق نہیں لیتا، میں کسی اور کو دینا چاہ رہا ہوں. اسی طرح سے ایک خاتون کو رائٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی فائنینشیل آبلیگیشن مرد لے رہا ہے. ایک خاتون کہتی ہے جی مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس کو حق حاصل ہے. تو یہ سارے حقوق شریعت نے آپ کو دیے ہیں، اور اس کے لحاظ سے پھر مہر کو آپ ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک خاتون یہ کہتی ہے جی کہ میں سارے کا سارا اپنے آپ کو مینٹین کروں گی، تو آپ وہ یہ کہہ دیجیے میں آپ سے مہر سے لینا ہی نہیں چاہتی، تو وہ اپنا مہر چھوڑ بھی سکتی ہے. لیکن چھوڑنے کا مطلب پھر یہی ہے کہ وہ آؤٹ آف ہر اون سویٹ ول، یہ کوئی کوئرشن یا کوئی جبر نہیں ہے اس معاملے میں، یا وہ رائٹ اس کا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے. تو اس میں جو ابھی آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ شرعی مہر جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں جی، کیونکہ اس میں جو ہم جس چیز کو ہمارے یہاں شرعی مہر کہا جاتا ہے وہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے جو مہر دیا وہ اس کو کیلکولیٹ چاندی میں وہ 28 روپے بنتا ہے آج کل کے لحاظ سے، کوئی پتہ نہیں 30 روپے بنتا ہے، ایک نان سینس چیز ہے بالکل. تو وہ اس کا قرآن نے اس کی نفی کر دی. قرآن کہتا ہے کہ وہ معروف کے مطابق ہوگا. صحیح ہے، بہت شکریہ. اس میں جو عدت کے حوالے سے بھی آپ فرما رہے تھے اس کو صرف سمجھنے کے لیے کہ آپ نے کہا کہ اگر مرد نے کسی بھی وجہ سے ڈیورس دے دی تو اب یہ کیونکہ اس نے پٹیشن کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں ڈیورس دے رہا ہوں، تو جو عورت کے 3 سائیکلز کے اندر اگر وہ اس کو رجوع نہیں کرتا تو یا کر لیتا ہے تو پھر عورت کو واپس آنا پڑے گا. اب یہ ہم اصل میں آنا پڑے گا جو مطلب ہے وہ ایسے سمجھ آ رہا ہے، شاید آپ یہی کہہ رہے ہیں یا اس سے مختلف کہہ رہے ہیں کہ اب عورت کو اگر وہ مرد اپنا حق جو ہے اس کے اوپر جتانا چاہتا ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، جبکہ اگر عورت نہیں آنا چاہتی تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن تو ہو گئی، وہ مرد نے اس کو کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس آئے. وہ عورت اس کو انکار کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں نے واپس نہیں آنا، اور اسی لمحے وہ اپنی بات اس کو کہہ دے کہ میں اب تم سے علیحدہ رہنا چاہتی ہوں. نہیں، یہ تو میں نے اس کے الٹ کہا ہے نا کہ وہ پھر اس کو لازماً آنا پڑے گا.
آنے کے بعد وہ یہ کہے گی جی کہ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ڈیورس دے دیں. یعنی قرآن کی بات کو تو پورا کرنا پڑے گا نا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حق کو برد ہننا. اگر دونوں میں ڈسپیوٹ ہو جائے, عورت کہتی ہے میں نے واپس نہیں آنا, مرد کہتا ہے, شوہر کہتا ہے کہ آپ نے واپس آنا ہے, تو قرآن کہتا ہے حق ہیں, وہ زیادہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ واپس آ جائیں. اب آنے کے بعد اب وہ خاتون رہنا نہیں چاہتی, رہنے کے اس کے وہ کچھ عرصے کے بعد یا فوراً بعد اس کے پاس پورا اختیار ہے, وہ دوبارہ کہے جی کہ اب میں واپس تو آ گئی ہوں قرآن کے حکم کے مطابق, بٹ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو فائل مائی اون ڈیورس, اب میں آپ سے ڈیورس ڈیمانڈ کرتی ہوں. اور دیکھیں اس کی حکمت بھی ہے نا, قرآن مجید چاہتا ہے کہ دونوں اسپاؤزز کو تھوڑا سا موقع ملے اور وہ سوچیں اور وہ دیکھیں کہ بھئی وہ اولاد کی خاطر یا ایک بندھن جو انہوں نے باندھا ہے اس کی خاطر کوئی ایک امیڈیٹ اقدام نہ کریں. میاں نے واپس بلا لیا ہے تو ایک مرتبہ تھوڑا سا سوچ کے دوبارہ سے جائزہ لے لیں, اور جائزہ لینے کے بعد اگر وہ فیصلہ کرتی ہیں یا ان کا فیصلہ ہے کہ بھئی میں نے نہیں رہنا, تو پھر ایک فریش اقدام کیا جائے گا, پرانا اقدام پہلے ختم کیا جائے گا, اور وہ تبھی ختم ہوگا کہ اگر میاں لوٹانا چاہتا ہے تو وہ لوٹ کے آ جائیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلام بن گئی ہیں یا ہمیشہ کے لیے اب وہ لوٹ کے آئی گئی ہیں, نہیں, شی کین فائل اے فریش ڈیورس. لیکن سر اس میں تو ایک چیز جو ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ ہم ایک ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے احکامات کو جو ہے وہ ریلیجیسلی اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے, لیکن اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ عورت کو فورسفلی واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں, جبکہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ وہ جو بھی حالات ہیں ہم کیونکہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کے اگر ہسبینڈ اور وائف کے حالات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے اور مرد نے اپنا حق طلاق جو ہے وہ استعمال کر لیا, عورت اب واپس نہیں آنا چاہ رہی, اور وہ جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں واپس لینا چاہ رہا ہوں, تو وہ اسی وقت جب اس نے پہلے طلاق دی ہے تو وہ اسی وقت کہتی کہ نہیں میں تو اب نہیں واپس آؤں گی, تو اصل میں اس نے بھی تو پٹیشن ساتھ ہی کہہ دی ہوئی. تو اس میں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اب عورت کو واپس آنا پڑے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو مرضی ہے آگے ایک دفعہ ٹرائی پھر کرو. جی ایسا ہی ہے, مطلب میں تو اس کو ایسا ہی سمجھا ہوں کہ یہ ایک ناگوار اس کو اگر چیز محسوس ہوتی ہے, لیکن قرآن کے الفاظ کی اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں, پوری آیت کو دوبارہ سن لیں کہ اگر شوہر جو ہیں وہ اصلاح چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ختم ہو جائے, تو وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے, اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی بات مانے. لیکن فرض کیجئے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں میں سمجھتی کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا, تو ایک مرتبہ تو اس کو لوٹ کے واپس آنا ہے, ایک ہی مرتبہ آنا ہے. اس کے بعد وہ کہہ جی کہ میں نے یہ حق پورا کر دیا, اب میرے پاس میں ایک آزاد خاتون ہوں, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آئی ایم گوئنگ ٹو فائل فار اے فریش ڈیورس. تو وہ فریش پروسیجر ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ تھوڑا توقف کر کے ذرا سوچ کے اگر کرنا ہی ہے تو دوبارہ کر دیں, لیکن اس موقع پہ وہ رائٹ دیتا ہے. ورنہ اس آیت کا دیکھیں مطلب کیا ہے, الفاظ کیا ہیں کہ وہ بَعُولَتُهُنَّ, ان کے جو شوہر ہے وہ حق بِرَدِّهِنَّ, زیادہ حقدار ہیں کہ ردِّهِنَّ ان کو لوٹایا جائے, فی ذالکا اس معاملے میں, ان ارادوا اصلاح, اگر اصلاح کی نیت ہو. تو اصلاح کی پیش نظر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ وہ خاتون اس چیز میں اپنے آپ کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرے, لیکن یہ کوئی جبر نہیں ہے. نیکسٹ وہ کچھ فوراً بات فیصلہ کر سکتی ہے جی کہ میں اب اس موقع پہ واپس تو آ گئی ہوں, اب میں فریش ڈائیورس کے لیے فائل کر رہی ہوں. تو یہ اس سے ہمیں تعلیم ضرور ملتی ہے کہ اس خاتون کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, کہ وہ حق اس کو ہر وقت ہے, ایک مرتبہ اس کو واپس آ جانا چاہیے, ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دینا چاہیے. لیکن اگر وہ اتنی زیادہ ایڈمنٹ ہے کہ بھی یہ موقع کوئی بالکل بے سود ہوگا, تو وہ حق اس کو ہر وقت حاصل ہے کہ وہ دوبارہ سے انیشیٹ کر دے. سوال سرفراز نعمت پلیز آپ کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا تھا, آپ نے بات کہی کہ اگر شوہر دوبارہ سے رجوع کر لیتا ہے بات, تو اس کے سارے حق دوبارہ سے ویسے ہی انٹیکٹ رہتے ہیں, مطلب ایک ضائع نہیں ہوتا. یہ چیز مجھے تھوڑی سی کلیئر کرنی ہے. نہیں کہا گیا, یہ کہا گیا ہے کہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ ایک حق ختم ہو گیا. ہاں رجوع وہ نہیں کرتا, عدت کی مدت گزر جاتی ہے, اب وہ دونوں آزاد ہیں. اب اگر وہ دوبارہ شادی کرتے ہیں پھر وہ حق دوبارہ لوٹاتے ہیں, کیونکہ یہ نیا رشتہ نکاح ہے. جو پریویس رشتہ نکاح تھا اس میں تو دیکھیے اگر رجوع کر لیا تو ایک حق استعمال ہو گیا. اب زندگی میں دوبارہ کوئی ناچاکی کسی وقت ہوئی, کوئی آپس میں لیٹ سے غلط فیصلہ کیا کہ الگ کرنا ہے, اب وہ حق آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے ڈیورس دی نہیں ہے, آپ نے عدت کے اندر رجوع کر لیا ہے. لیکن اگر عدت گزر گئی ہے, اب یو آر ناؤ ٹو سیپریٹ پیپل, ناؤ اف یو میری اگین, تو یہ ایک نیا رشتہ نکاح ہے. اب نئے رشتہ نکاح میں وہ دو جو رائٹس ہیں وہ پھر لوٹ آئیں گے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اگلا سوال ہے محمد آصف گمراہ کا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کوشچن میرا اس طرح کا ہے کہ
عدت کے متعلق ہے، لیکن یہ جو ہے وہ موت کے بعد جو عدت ہوتی ہے کیا وہ اسی طرح کی عدت ہے جس میں ہم طلاق کی عدت ہوتی ہے؟ کیا اسی میں پھر ہم وہی پیرامیٹر اس کو امپلائی کر سکتے ہیں کہ چائلڈ بیئرنگ اینڈ نان چائلڈ بیئرنگ، اینڈ اف دے آر کنفرم دے آر ناٹ دے اسٹل دے ہیو ٹو ڈو عدت جو موت کے بعد ہوتی ہے؟ وہ دو لگے، باقی سارے احکام تو ایک ہی ہوں گے، لیکن متوفیہ کی اور متعلقہ کی جو موت جو عدتیں وہ الگ الگ ہیں۔ متوفیہ کا مطلب ہے جو ویڈو ہے، اور جو ڈیورسی ہے وہ اس کی جو ہے عدت ڈیورسی کی جو ہے دیٹ از 3 menstrual cycles، لیکن جو ویڈو ہے اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور یہ 1 مہینہ 10 دن اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ ظاہر ہے آپ طہر میں تو آپ ضروری نہیں کہ آپ وفات طہری میں ہو، جس میں آپ انٹرکورس نہ کیا ہو، اس وجہ سے اس چیز کو کور کرنے کے لیے 40 days مزید ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ سیم تھنگ اباؤٹ میڈیکل، اب آپ کو میڈیکلی معلوم ہو جاتا ہے دین everything else is the same۔ عدت کی مدت صرف فرق ہے، ادروائز اگر ویڈو کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ شی از ناٹ پریگننٹ تو وہ نیکسٹ سے شادی کر سکتی ہے، عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ بہت شکریہ۔ سنبل پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ کسی کو جواب دے رہے تھے کہ وہ اگر رجوع کر لیں تو جو بیوی ہیں ان کو واپس آنا پڑے گا، تو اس میں آپ کو کوٹ کر رہے تھے کوئی آیت اصلاحہ والی، وہ کون سی آیت ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے اس کو ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ والی ہے جی، آج ہم نے پڑھی ہے، یہ دیکھیے میں آپ کو بھی یہ آپ سوری 220 یہ دیکھیے یہ ہے 228 کا آخر ہے نا، یہاں سے ہے کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اس عدت کے دوران زیادہ حقدار ہیں یعنی شوہر کہ انہیں لوٹائیں، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادو، اگر ان کا ارادہ اصلاح کے لیے اصلاح کا ہو۔ اچھا، یہ ان کا معاملہ اصلاح کا یعنی یہ دونوں کی طرف جا رہا ہے، اور اٹس جسٹ یعنی مجھے عربی کی نہیں آتی ہے، یا تو صرف ہسبینڈ کی طرف جا رہا ہے کہ صرف ہسبینڈ کا معاملہ اصلاح کا ہو؟ جی، ہسبینڈ کی طرف جا رہا ہے نا، وہ لوٹا لیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ کی طرف جا رہا ہے، وہ جمع ہے نا، ان کے جو شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ اصلاح چاہیں، معاملات کی اصلاح چاہیں، یعنی یہاں شوہر ہے جو معاملات کی اصلاح چاہنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، میاں اور بیوی کا تو نہیں ہے، دونوں کا ہے، یعنی ایک وہ بندے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہسبینڈ کی طرف، ہسبینڈ کی طرف ہے۔ اور اس میں پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ رجوع کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا میں اپنا طلاق والا جو ہے میں واپس لے رہا ہوں، اور وائف کا رائٹ تب تک انیشیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوبارہ انٹیمیٹ نہ ہو اس کے ساتھ۔ نہیں، انٹیمیسی کوئی ضرورت نہیں ہے، انٹیمیسی تو ایک الگ چیز ہے، یہ تو اب دیکھیں طلاق کا she can do that the next day، نہیں وہ کہہ جی کہ میں واپس تو میں آ گئی ہوں، اب ہو گیا، اب میں طلاق انیشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو ونس وہ اپنا رائٹ یعنی اپنا طلاق والا ختم کرتا ہے ہسبینڈ، تو وائف کین سے رائٹ اوے اور وین ایور کہ بھائی آئی کین انیشیٹ مائن۔ اس لیے قرآن کی اس بات میں تھوڑی سی حکمت یہ ہے کہ شی شوڈ اسٹاپ فار سم ٹائم، مطلب ایک اور کچھ چند گھنٹے کو، 1 آدھ دن دے دے۔ اب شوہر نے، کیونکہ شوہر کا دیکھیں مقصد کیا تھا اصلاح، دیکھیں یہ کیس کیا ہے کہ بیوی طلاق لینا نہیں چاہتی، شوہر طلاق دے رہا ہے، یہ کیس ہے۔ تو جب شوہر واپس لے گا طلاق کو تو بیوی تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ بھی چاہتی ہے واپس آنا، تو اس موقع پہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر لوٹانا چاہتے ہیں تو بیوی کو اڑنگے پیدا نہ کرے، کوئی ہنڈرنس پیدا نہ کرے، اپنی انا کو آنے دے، اس موقع پہ وہ آ جائے، کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس شی نیور وانٹڈ ڈیورس۔ دیکھیے اس کو کلیئر کر لیں، دو باتیں الگ الگ ہیں، اس وقت دونوں ڈیورس نہیں چاہ رہے، ڈیورس ہسبینڈ چاہ رہا تھا، ٹھیک۔ اب یہ پیدا ہو گیا کہ اس کو اس پورے معاملے میں اپنی ہیوملیشن سی نظر آئی، اس نے کہا کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اور یہ اس نے مجھے مسٹریٹ کیا وغیرہ وغیرہ، اس کا اپنا بھی ارادہ بن گیا ہے اس دوران میں۔ تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی اس دوران میں اگر بن بھی گیا ہے تو اب تو آپ لوٹ جائیں اور ذرا اچھی طرح سے غور کر لیں، کیونکہ میاں آپ کا اب ریکنسائل کرنا چاہتا ہے، آپ کیوں درپے ہیں توڑنے کی، آپ کچھ توقف کر لیجئے، توقف کرنے کے بعد، غور کرنے کے بعد آپ پھر بھی یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں اب میں نہیں رہ سکتی، تو پھر اب آپ دوبارہ انیشیٹ کر دیں۔ تو میرے خیال ہے اس بات کو دوبارہ سمجھ لیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ میاں اور بیوی دونوں بس تلے بیٹھے ہیں، یہاں میاں نے ڈیورس دے دی and the wife is on the receiving end, she would like to reconcile, لیکن at the same time
she is also feeling I mean humiliated and feel. हाँ, तो आपको कहा गया कि अना को अपने इसको आड़े ना आने दें, इसमें पहले वापस आ जाएं, वापस आने के बाद थोड़ा सा कोशिश करके देख लें, अगर आप समझते हैं कि नहीं है गुजारा तो बस ठीक है, आपके पास राइट है दोबारा से। डॉक्टर साहब आपके इस जुमले ने इसको क्लियर कर दिया कि वाइफ और पहले ही नहीं चाह रही थी अलहदा होना, यानी उनकी तरफ से मसला ही नहीं था, तो ये सिर्फ हस्बैंड की तरफ से ही था, तो यानी ठीक है, ये आपके जुमले ने क्लियर कर दिया। लेकिन फर्ज कीजिए कि वो केस भी अगर हम ले लेते हैं कि वाइफ भी चाह रही थी, क्योंकि वाइफ चाहेंगी तो मियाँ करेगा ना, तो वहां उस केस में क्या होगा, उस केस में भी यही होगा कि वो फिर वो रुजू करेगा ही नहीं फिर मर्द, यानी जब बीवी डिमांड करेगी डिवोर्स तो वो मियाँ को बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो कहे जी कि मैं आपको तलाक, वहां पे तो फिर वो रुजू करेगा नहीं, फिर उसको रुजू का राइट नहीं होगा, सवाए इसके कि वो बीवी को मनाए। देखिए बड़ी अहम बात है कि इफ द वाइफ वांट्स डिवोर्स देन द हस्बैंड I mean, why is he फिर रुजू कर क्यों रहा है वो? फिर तो कुरान मजीद ये कहता है कि अपनी बीवी को मनाना है कि भाई मैं आपको I would like to stop you from taking this step. तो उसको मनाए, नहीं मनाएगा तो फिर वो डिवोर्स पड़ जाएगी, फिर वो बदौलत शुरू हो जाएगी। नहीं, गलती मेरी सोच में आई, I just thought कि वाइफ इज ऑलरेडी on the edge, she doesn't want the divorce, लेकिन आपके इस जुमले ने क्लियर किया कि ये अल्लाह ताला ये सिनेरियो बता रहे हैं कि she is fine with the husband, लेकिन husband wanted to divorce her और फिर उसने अपना इरादा चेंज किया, तो अच्छा सही है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल शम्सुज़्ज़मा साहब का है, प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली वो जो नाजिया साहबा के डिस्कशन में हुआ था कि इद्दत को वो किसी डॉक्टर के टेस्ट से जो है, तो सर यहाँ पे जो रुजू वाली बात हुई, तो ये टेस्ट तो अगर मर्द की तरफ से यानी वो अपनी बीवी को बताए कि ये टेस्ट करो और मैंने रुजू की जो यानी वाली इद्दत वाली जो पीरियड है उससे पहले ही मैंने इस रिश्ते को खत्म करना है, तो तब तो ठीक है। लेकिन ये इनिशिएटिव अगर औरत से होगा तो फिर वो जो रुजू वाला फैक्टर और वो औरत को वापस आना होगा, ये तो उसको नलिफाई कर देगा ना सर, तो वैसे भी वो राइट आपके के पास होगा। एब्सोल्युटली, जब ये इनिशिएटिव बीवी कर रही है तो फिर तो वो जाहिर है कि आप उसने बीवी को मनाना है, उसने कहना है जी कि बीवी अब मैं आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं आई विल बिहेव माई सेल्फ और व्हाटएवर, मैंने अगर ज्यादती की गलती की है तो मैं अब नहीं करूंगी और नहीं करूंगा, और फला चीजों में जो आप का तकाजा है मैं पूरा करूंगा। वरना अगर उसकी तरफ से इनिशिएट हुई है तो उसका तो मकसद ही यही है कि वो फिर उस केस के अंदर ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइफ, एक्सेप्ट इफ द वाइफ आउट ऑफ हर ओन विल एक्सेप्ट द डिसीजन कि अच्छा जी मैं मतलब आपको चांस देना चाहती हूँ। तो अगर वाइफ की तरफ से इनिशिएट हुई है तो ये वो केस नहीं है कि जिसमें वो लौटाएगी, फिर वो लौटा नहीं सकता, वो फिर किस उसूल पे लौटाएगा? वो खुद उसने डिवोर्स नहीं दी, वो बीवी के कहने पे डिवोर्स दी गई है। जी जी जी। अच्छा एक और बात डॉक्टर साहब, ये जो 3 तलाकों वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फिर कहाँ से आया, जब ये कुरान से सही तौर पर मालूम होता है कि ये बिल्कुल गलत है? तो ये रवायतों में ये मालूम होता है कि लोगों ने 3 तलाकें इकट्ठी देनी शुरू कर दी, गुस्से में आके देनी शुरू कर दी, तैश में आके, इसलिए कि अरबों में ये रिवाज पहले से मौजूद था। अरबों में तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो अगर आप पढ़ेंगे तो वो था कि वो एक कई मरतबा तलाक दे दिया करते थे। तो कुरान मजीद ने इसको लिमिट किया और ये कहा कि भाई बंदा खुदा आपने जो काम करना है वो एक तलाक से हो जाता है। आप फिर एक कानून आपको दिया जिसमें बताया गया कि देखिए अगर आपने एक से ज्यादा मरतबा तलाक देनी है तो बस ये राइट आपको बस 2 दफा है। उसके बाद अगर आपने ये काम किया तो ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप हर रोज घर अपना बर्बाद करें, तो फिर अब आप इंतजार करें और वो किसी और से शादी करेगी, फिर वो नेचुरल रीजन सर्कमस्टांसेस से उससे तलाक होगी, फिर तो ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबिलिटी जो क्रिएट कर दी है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कोई तलाक दे किसी और से शादी करे उससे भी तलाक हो जाए और फिर दोनों राजी हो जाएं। दिस इज वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन इसको फिर भी रखा है इस दरवाजे को खुला कि भाई अगर इसके बाद भी उनके पास ये मौका है, अगर ये सब चीजें वो तय कर लें तो दे कैन कम बैक टू ईच अदर। तो कुरान असल में ये आपको मुतनब्बे कर रहा है, शौहर को मुतनब्बे कर रहा है कि बच्चों का खेल नहीं है कि आप तलाक इस तरह से दें। ये अगर आपने काम शुरू कर दिया तो ये घर फिर बच नहीं सकते, फिर आए दिन ऐसे ही होगा कि रोज लोग तलाकें दे रहे होंगे और मजाक उड़ा रहे होंगे। तो इस कानून के अंदर एक बहुत अहम सीरियोसिटी, ग्रेविटी और हिकमत के पहलू से ही सारे के सारा प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया। सर तो फिर विजडम यही डिमांड करेगी कि हस्बैंड और वाइफ को
یہ یعنی باور کیا جائے یا جتایا جائے کہ وہ ان عرصے کو گزاریں تاکہ بیٹر سینس پریویل ود بوتھ آف دیم اینڈ دے کم ٹوگیدر اینڈ یو نو اسٹاپ این انسٹیٹیوشن آف اے فیملی گیٹنگ بروکن. جی ایسے ہی قرآن مجید تو یہ چاہتا ہے ہر حال میں کہ آپ جتنا زیادہ اس فیملی کے انسٹیٹیوشن کو پرزرو کرنے کے لیے ٹائم دیں آپ ضرور دیں. لیکن اگر فرض کیجئے, دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی انسان اس ایج پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ دونوں سمجھ گئے ہوتے ہیں, یا کم سے کم ایک فریق سمجھ گیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کشتی چل نہیں سکتی. اس میں میرے لیے سائیکولوجیکلی آئی وڈ بی ان اے پوزیشن کہ آئی جسٹ ڈسٹروائے مائی سیلف انٹرنلی. جب اس ایکسٹریم پہ پہنچ جائے بات تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پہ نہیں رکھتے نا کہ آپ اپنی زندگی کو اندر سے ختم کر لیں, وہ پھر آپ کو موقع دیتے ہیں کہ یو کین جسٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ ریلیشن شپ اینڈ ٹرائی ٹو اسٹارٹ اے نیو لائف. لیکن اگین یہ جیسے آپ دیکھیے نا کہ اس وقت کی جو کنٹمپرری کرسچینٹی ہے اس کے اندر ڈیورس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بیوی کے بارے میں ثابت ہو جائے یا شوہر کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ میرٹل انفیتھفل رہے ہیں وہ اور کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو گیا. دیٹ از دا اونلی گراؤنڈ فار ڈیورس ان کرسچینٹی ٹوڈے. ادر دین دیٹ اگر آپ کی ناچاکی ہے, آپ کی پرسنالٹی کا کوئی کلیش ہے یا کوئی اور اختلاف ہے اور آپ نہیں رہ سکتے تو وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ کئی وجوہات سے, بہت ساری وجوہات ہیں جہاں پہ مغرب میں شادیاں نہیں ہو رہی. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا ڈیورس کا جو قانون ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں حضرت مسیح کے اس جملے کو غلط سمجھ لیا گیا کہ پیئرز آر میڈ ان ہیون اینڈ واٹ ہیز بین ٹائڈ بائی گاڈ ان ہیون کین ناٹ بی انٹائڈ بائی مین آن دس ارتھ. جب یہ انہوں نے مطلب یہ سمجھ لیا کہ جس سوائے میرٹل انفیتھفلنس کے آپ انٹائی نہیں کر سکتے, تو اب صرف شادی یا یوں سمجھ لیجیے بدکاری ہی تو طلاق کی بنیاد نہیں نہ بنتی, بہت ساری اور وجوہات سے بھی بن جاتی ہیں. تو جب وہ آپ نے رستہ بند کر دیا تو ایک ان نیچرل مسئلہ پیدا ہو گیا. جب پیدا ہوا تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق جو ہے وہ پھر ناگزیر ہو گیا, کیونکہ جب یہ پتہ لگ گیا جی کہ ویڈ لاک پہ رہ کے آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمیشہ کے لیے باندھ دیے گئے ہیں, یو جسٹ کی ناٹ ریلیز یور سیلف, تو لوگوں نے کہا جی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ تعلق باندھتے ہی نہیں ہیں. تو کرسچینٹی نے پھر کو یہ مشکل درپیش ہوئی ہے کہ ان کے ہاں اب شادیاں نہ ہونے کی بڑی وجہ یا زیادہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز دے نو کہ ونس وہ ہو گئی ہیں تو اب ڈیورس نہیں ہو سکتی, علاوہ میرٹل انفیتھفلنس کے. تھینک یو ڈاکٹر. جی ناجیہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں نے کل بھی یہی سوال کیا تھا اور آج تو یہ سوال مجھے بہت زیادہ ایک نئی نوعیت کے ساتھ نظر آ رہا ہے. ہم ایک انتہائی ویل کلوز نیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں, زیادہ تر ہم میں سے افراد کا تعلق جوائنٹ فیملی سے ہوتا ہے, کبھی جوائنٹ فیملی سے نہ بھی ہو اسٹل ہمارے پاس بہت انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کا, جس میں ہمارے پیرنٹس ایکسٹینڈیڈ فیملی. پھر اب ہم یہ سچویشن لے رہے ہیں کہ ہم فراہی اسکول سے ڈیورس کو سمجھتے ہیں اینڈ رجوع کی صورتحال فراہی اسکول کے انڈرسٹینڈنگ سے بہت ریلیکسڈ ہے, اور نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیملی کی بقا چاہتے ہیں اور غصے میں غلطی ہو جائے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شادی کا رشتہ برقرار رہے. ٹھیک ہے, تو اگر فراہی اسکول سے دیکھیں تو بہت گنجائش ہے اور گھروں کے بچنے کی گنجائش زیادہ ہے بنسبت گھر خراب ہونے کے. تو اگر کوئی فراہی اسکول کی انڈرسٹینڈنگ سے اپنا نکاح کی تجدید چاہے, ایون اف کورٹ سے ڈیورس ہو گئی ہے, تو میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا کورٹ سے بھی جو ڈیورس ڈگری ہوتی ہے, ڈیورس ڈگری اٹ وڈ بی جسٹ کنسیڈرڈ ایز ون طلاق اکارڈنگ ٹو فراہی اسکول. تو اس کے بعد اگر جی اس وقت جو کورٹ کی ڈگریز اگر آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں یا انڈیا میں بات کر رہی ہیں تو وہ 3 کی ڈگری دی جاتی ہے, اس کو وہ ڈگری 3 ہے, اس کو آپ اوور ٹرن نہیں کر سکتے, پھر وہ تو ہوگی پھر طلاق. اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ اس سلسلے میں اس چیز کا احتیاط کریں اور یہ بجائے اس کے کہ وہ 3 طلاقوں کو نافذ کریں, طلاق کا پروسیجر وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہوگی. تو وہ پھر ہمارے ہاں اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے پھر مفتیوں کے پاس جایا جاتا ہے, اور حنفی یا جو اہل حدیث ہیں, اگر آپ حنفیوں کے پاس جائیں گے وہ تو طلاق کے واقعہ کر دیتے ہیں. اہل حدیث حضرات کے پاس آپ جائیں گے تو وہ پھر ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں. تو عام طور سے پھر لوگ اس کا حل یہ نکالتے ہیں, وہ فراہی اسکول کے پاس نہیں آتے, یعنی دوسرا حل موجود ہے وہ یہ کہ they'll just go to an اہل حدیث عالم اور وہ یہ دے دے گا جی کہ ایک وقت میں جو طلاقیں 3 دی گئی ہیں وہ ایک ہے, کیونکہ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ یہ ہے, تو وہ اس کو فالو کریں گے. تو اب آج کل اس کا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ مفتیوں کے پاس نہ جائیں اور سیدھے چلے جائیں آپ عدالت میں تو وہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے کورٹس میں تو طلاقیں ہوتی ہی 3 دفعہ ہیں, یعنی وہ 3 جب ہو جائیں گی تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں. وہ لا آف دا لینڈ ایک غلط بن گیا ہے, وہ غلط بن گیا ہے تو بہرحال ہم اس کو مجبور ہیں فالو کرنے پہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دی ہوئی 3 طلاق کو ہم ایک شمار کریں گے, وہ 3 کو پھر 3 کرنا پڑے گا. ایک غلط لا ہے جو بن گیا ہے, لیکن غلط
کو پھر بھی فالو تو کیا جائے گا نا. اس کے علاوہ ایک اور جو نکاح نامے میں جو ایک لائن ہوتی ہے کہ ایک طلاق کا حق تفویض کیا گیا، تو یہ بھی اینٹا اسلامک کلاز ہے. اسلام ہیو اینی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یعنی یہ اپنا سمجھ لیں کہ طلاق کا حق دونوں کو ہے تو میاں خاتون جو ہے وہ طلاق ڈیمانڈ کرے گی، میاں طلاق دے گا. تو یہ تو اصل میں موجودہ قانون کے اندر چونکہ یہ اس کی پروویژن نہیں ہے کہ وہ خاتون کو طلاق کا حق دیتے ہیں، وہ دیتے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمارے جو شادی کے جو فارمز ہیں، نکاح کے جو فارمز ہیں، ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد نے اپنا طلاق کا رائٹ فورگو کر دیا ہے اور وہ طلاق بیوی کو دے دیا ہے. تو یہ کہنے کو ایک قانون کا پیٹ بھرنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ شریعت کی روح کہ جو دین کی روح ہے وہ یہی ہے کہ طلاق کا جو رائٹ ہے وہ مرد ہی کو، یعنی طلاق انیشیٹ مرد ہی کرے، چاہے اپنی انٹینٹ کی بنیاد پہ چاہے بیوی کے انٹینٹ کی بنیاد پہ. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہی لگاتا ہے، وہی اس کو انٹائی کرے گا. تو سر اس سے یہ معلوم، I'm sorry ایکسٹرا کامنٹ جسٹ لائک دیٹ، اتنی زیادہ جو کڑی شرائط جو دوسری انٹرپریٹیشن میں لگا دی گئی ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن میں، اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے لوگ کہ ہائی جیک کر لیں شریعت کو ایک طرح سے اس طرح کے رولز بنا کے. سو دیٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. دیکھیے ہائی جیک کرنا کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا ہارش لفظ ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کے تو یہ کرتا نہیں ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے ان کی. دیکھیے ان کی ایک سنسیئر انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ طلاق ایسے ہی ہوتی ہے، تو اپنی سنسیئرٹی میں اس کو پہ عمل کر رہے ہیں. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. ہمارے سیشن کا آج آخری سوال تھا اس وقت، اور کنسیڈرنگ کہ ہمارا اگلا لیکچر بھی اسی ٹاپک سے متعلق ہے، سو پارٹیسپینٹس اگر آپ کے کوئی سوالات باقی رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ ویل ٹیک دیم اپ ان دی نیکسٹ سیشن. اینی لاسٹ کامنٹس فرام یو ڈاکٹر شہزاد؟ جی بس یہی ہے کہ یہ ایک واقعی بڑا حساس موضوع ہے، اور دیکھیے میرا یہاں مقصد طلاق کے ٹاپک کو کور کرنا نہیں ہے. ہم تو اس وقت قرآن کی آیتوں کا تقابل کر رہے ہیں دونوں اپروچز میں. اتفاق سے اس میں طلاق میں زیر بحث آ گئی ہے، اور چونکہ صرف ان دو آیتوں میں تو نہیں ہے نا طلاق مینشن. اصل میں طلاق کا جو موضوع ہے، میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا، آپ میں سے جو واقعی ایگزاسٹو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور فرائی اسکالرس کے نقطہ نظر سے کرنا چاہتے ہیں تو استاد جاوید احمد حامدی کی جو میزان کتاب ہے اس میں انہوں نے طلاق کے پورے کانسیپٹ کو، ساری آیات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہی انہوں نے اپنی جو البیان کا ترجمہ ہے اس میں بھی کی ہے. میرا جو یہاں مقصد ہے وہ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ دیکھیے لنگوسٹکلی ہمارا مقصد ہے انالیسز آف دا ٹیکسٹ. تو اگر آپ سچ پوچھیں تو ایک چیز پہ یہ پورا ہنج کرتا ہے، وہ ہے الطلاق مرتان کی آیت. الف لام وہاں پہ عہد کا ہے، وہاں جنرک یا جنس کا الف لام نہیں ہے جیسے کہ سمجھا گیا. یعنی الف لام اگر آپ عہد کا سمجھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ طلاق جس میں رجوع کا حق 2 مرتبہ حاصل ہے، وہ رجوع کا حق حاصل ہے، وہ آپ 2 مرتبہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ طلاق جو پیچھے بیان ہوئی ہے، اگر آپ الف لام نہیں مانیں گے تو آپ کی جو پوری کی پوری آیت ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آیت ہوگی، اور آپ پھر ایک نیا مفہوم پیدا کریں گے. یہ طلاق جو ہے 2 دفعہ دی جا سکتی ہے زندگی میں، اور یعنی طلاق 2 مرتبہ دینی چاہیے. اور مطلب اس کا کیا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں وہ یا 1 مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ ہو، اور اگر آپ بعض روایتوں کو لے لیں تو وہ 3 مرتبہ ہو. تو یہ ایک اتنا بڑا فرق ہے، اور یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی لنگوسٹک فرق کی وجہ سے کہ اگر آپ ایک الف لام کو مس پلیس کر دیں یا اس کی توجیہ فرق ہو کر دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 توجیہات دے آر poles apart just because of that one grammatical linguistic understanding. تو دیکھیے میرے جو پڑھانے کا یا کچھ خدمت کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ زبان کی اپریسیشن آپ کے اندر پیدا ہو. یہ جو مسئلہ طلاق ہے یہ تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ تو ایک نتیجتاً موضوع بن گیا. ہمارا مسئلہ ہے قرآن کی زبان، اور اس زبان میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ پیش و عقب، سیاق و سباق اور الف لام کا بہت اہم مقام ہے، اور خاص طور سے ان آیات میں. تو اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ کبھی کسی الف لام کو ہم نظر انداز نہ کریں. ہر الف لام کا مطلب د نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ نکرہ کو معرفہ بنا رہا ہے یا انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ بنا رہا ہے. الف لام کے بارے میں چونکہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو شاید آیت پڑھائی ہے، یسألونک عن الاحلہ، یعنی یہ مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی حرام مہینوں کے بارے میں. تو الف لام آیا ہوا ہے نا اس پہ، ہلال کی جمع پہ. تو وہ کیا ہے؟ عام طور سے لوگوں نے اس کو لیا ہے چاند کے مفہوم میں، کہ چاند کو کی صورتوں کے بارے میں، گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ الف لام آ جائے گا تو یہاں پہ نہ صرف یہ کہ حرام مہینے یعنی مہینے کے مفہوم میں ہوگا، بلکہ چند اسپیسیفک مہینوں کے مفہوم میں ہوگا جن کو آپ حرام مہینے کہتے ہیں. تو یہ باریکی ہے کہ ایک الف لام
بعض دفعہ پورے کے پورے ٹیکسٹ کے اندر یہ نوانس پیدا کر دیتا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ متنبع بھی رہیں اور انفارمڈ رہیں تاکہ یو آر ایبل ٹو گراسپ اے ٹیکسٹ ان مور ڈیٹیلڈ کمپریہنشن. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس ٹاپک کو ختم کر لیں گے, اس میں کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی. تو نیکسٹ ٹائم جی, خدا حافظ.